बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। रोज़ कहते हैं, याद करवाते हैं कि अगर आप दिन भर की रूटीन खूबसूरत करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के तमाम तर मामलात में आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, एक इत्मीनान चाहते हैं, तो यकीनन उसके लिए हमें हमारी रूटीन चेंज करनी होगी। सबसे पहले तो सुबह उठते ही हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना है। दिन हमें ज़िक्र इलाही, कलाम इलाही से, यानी कि नमाज से, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से दिन का आगाज़ करना है। और फिर उसके बाद अपने तमाम तर मामलात, जो भी काम, जिस भी काम के लिए आपने घर से बाहर निकलना है, निकले अल्लाह का नाम लेके, तो देखिएगा यकीनन उसमें कामयाबी आपको मिलेगी। और जो रूह को सुकून, जो तरोताज़गी चाहिए, जो हम बात करते हैं ना ज़हनी सुकून, वो आपको मुयस्सर ज़रूर होगा। इसी खूबसूरत बात के साथ अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो भी आज का बहुत ही अहम है, अगर मैं कहूँ तो हमारी ज़िंदगी से रिलेट करता है। टॉपिक बताने से पहले यकीनन हमेशा की तरह क्रेडिट दूंगी अपनी टीम को, जो इतने अहम मौज़ूआत का इंतखाब करती हैं और हालात हाज़रा से रिलेट करते हुए, हमारी ज़िंदगी से रिलेट करते हुए, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं जिन पे यकीनन या तो बात नहीं होती, अगर होती है तो बहुत ही कम बात होती है। और ये कम बात का होना या बात का ना होना मसाइल को बढ़ावा देता है। जब आप मसाइल को डिस्कस करते हैं, उसके यकीनन फिर सलूशन निकलते हैं। लेकिन जब कुछ चीज़ डिस्कशन में नहीं आती, तो फिर उसके हल की तरफ जाना या उसके सलूशन फिर जो है वो मुश्किल या नामुमकिन हो जाता है। टॉपिक है आज का, जैसे मैंने मुश्किल या मसाइल की बात की, तो हमारा टॉपिक भी यही है। इस वक्त हम मुआशरे में देखते हैं, हमें हमारी पूरी जो ज़िंदगी है वो ऐसा लगता है कि बेशुमार मसाइल में जो है हम उसका शिकार हो चुके हैं। और अब इन मसाइल से निकलना, ख़ुद को निकालना या ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना हमारे लिए ख़ासा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सोचें, अगर आप तवज्जो दें, अगर आप ये जो अल्लाह पाक ने हमें अक्ल दी है इसका हम इस्तेमाल करें, तो ना सिर्फ हमारी ज़िंदगी के जो मसाइल, जो हम बात करते हैं मुआशरे में होने वाली हलचल देखें, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, गुर्बत बहुत ज़्यादा हो गई है, हमारे एथिकली हम देखें इखलाक हमारे इतने बिगड़ चुके हैं, अदम बर्दाश्त है, सब्र नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है, तो ये तमाम तर चीज़ों का ख़ात्मा मुमकिन हो सकता है। लेकिन बशर्त ये कि हमें मसले पे बैठ के बात करना और उसका हल निकालना है। तो आज इसी पे हम बात करेंगे कि हमारे मुआशरे में ओवरऑल देखें बहुत बिगाड़ दिखाई दे रहा है, और हम सिर्फ उस बिगाड़ को आंखें बंद करके देख लें। जैसे वो बिल्ली कबूतर की एग्जांपल तो आप हमेशा सुनते होंगे कि कबूतर आंखें बंद कर लेता है कि शायद बिल्ली से वो बच जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। तो अगर हम मसाइल को देख के अपनी आंखें बंद किए रखेंगे, हम उस पर बात नहीं करेंगे और ये बोलेंगे ये तो मेरा मसला ही नहीं है, मैं इस पर क्यों आवाज़ उठाऊँ या मैं इस पर बात क्यों करूँ, तो सोचिएगा ज़रूर इस चीज़ पे। ज़रूर आप कहें कि इंतज़ार रखिएगा कि वो जो मसाइल का रुख है वो आपकी तरफ भी हो सकता है। तो इसी पे बात करेंगे जनाब कि हम अपने मुल्क की बात करते हैं, तमाम तर रिसोर्सेज हैं, सबसे बड़ा एसेट आपकी यूथ है, तो उनका पॉजिटिव यूटिलाइज़ या उनको हम टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाके उनको हम जॉब देकर उनको हम डिफरेंट जो रोज़गार के मौके हैं वो देंगे, तो किस तरह से हम बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर सकते हैं या किस तरह से हम इन मसाइल से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, किस तरह से ना सिर्फ इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे इंसान कामयाब हो सकता है, बल्कि इस मुआशरे को किस तरह से वो अमन का गहवारा बना सकता है, इस पे आज बात की जाएगी। और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे बेशतर प्रोग्राम में। आप इन्हें देखते हैं, हमें सितारों का अहवाल भी बताते हैं। तो आज डिस्कशन में ज़रा सितारों को टच करते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या कह रहे हैं, और गुर्बत की मसाइल की हम बात करें तो आया कैसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। अख्तर सदीकी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह की रहमत है, करम है। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह से अल्लाह पाक यकीनन रहमत करम होना चाहिए, और यही शुक्रगुजारी है हमें इन मसाइल से निकालती है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, चूँकि आपकी गहरी नज़र होती है, जिस तरह हम देख रहे होते हैं ये तो अलग चीज़ है, लेकिन आप ज़रा सितारों के अहवाल देखते हुए भी आपकी गहरी नज़र है, बताइएगा मुल्की मसाइल की जब हम बात करते हैं, जब उस पर नज़र दौड़ाते हैं, आप क्या समझते हैं, आपका क्या एनालिसिस है कि इस वक्त इंडिविजुअली देखा जाए, इनफरादी लिहाज से या इज्तिमाही लिहाज से या ओवरऑल सिचुएशन को देखते हैं, तो किन मसाइल ने इस मुल्क को, इस मुआशरे को, इस मुआशरे में बसने वाले हम जैसे लोगों को जकड़ लिया? पहले तो बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर आपने अपने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मदऊ किया, और यकीनन ये टीम भी जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जैसे आपने भी कहा माशाल्लाह बहुत अच्छे
ہمیشہ عنوانات کے ساتھ یہ پروگرام کو لاتے ہیں، اور بات واضح سی ہے کہ جب کوئی معاشرہ بنتا ہے جی تو اس میں ہر طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ آیا ان سے نمٹنے کے لیے ہم کر کیا رہے ہیں۔ ایسے تو بہت سارے پاکستان کے سماجی مسائل ہیں، مگر اگر بے روزگاری کی طرف ہم جائیں تو وہ اس کی پرسنٹیج جو ہے اس وقت سب سے زیادہ ہے، بے روزگاری کی مایوسی زیادہ ہے۔ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں، ستاروں کے حساب سے بھی بتاؤں گا، لیکن فی الوقت جو سب سے بڑا فیکٹر مجھے نظر آیا ہے، ایک تو ہم نکال قوم ہے، پڑوسی ڈاکٹر بن رہا ہے تو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے۔ بے شک اس کا مائنڈ کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک اس کا مائنڈ ہو نہ ہو، وہ انجینئر بننا چاہ رہا ہو، کوئی بہت اچھا لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں کہ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں اگر ڈاکٹرز کا سکوپ زیادہ ہے تو ہم سارے ڈاکٹر بننا شروع کر دیں گے، انجینئر کا ہے تو سارے اسی لائن میں لگ جائیں گے۔ اب دیکھیں پچھلے کچھ عرصے میں نا ایم بی اے کا ایک ساری اسی پہ چل پڑے، تو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے اب جتنی بھی جابز جتنی بھی پیدا کی جائیں وہ ایک سبجیکٹ کے لیے ساری تو نہیں ہو سکتی، 100 ہوں گی، 200 ہوں گی، 500 ہوں ساری گی، نہیں ہو سکتی، ہزاروں تو نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے پرابلم یہی ہو جاتا ہے کہ جب آپ سارے ہی بغیر سوچے بغیر سمجھے جو ہے آپ اگر ایک ہی رستے پہ چل پڑیں گے تو پھر تو مسائل ہرڈلز تو بے روزگاری بے روزگاری آتی ہے، پھر اس میں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، پھر ہماری مینٹلی سیٹسفیکشن نہیں ہے، ہمیں کوئی کسی قسم کا گائیڈ کرنے والا نہیں ہے، شک و شبہات ہوتے ہیں، ہاں شک و شبہات بھی ہوتے ہیں، والدین کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کا یہ جو بچہ ہے یہ اصل میں بننا کیا چاہتا ہے، بننا کچھ اور چاہتے ہیں، بن کچھ اور جاتے ہیں، بنانا کچھ اور جاتے ہیں، وہ بننا کچھ اور چاہتا ہے کہ بابا یعنی دادا ابو کی طرح بنے، اور والدہ چاہ رہی ہوتی ہے نانا ابو کے جو ہے نقش قدم زیادہ آئیں، ننیال اور ددیال میں جو ہے جنگ جو چھڑی ہوتی ہے، بیچارہ جو آتا ہے درمیان میں تو نہ وہ ددیال کا رہتا ہے نہ ننیال کا رہتا ہے، تو وہ ایک نئی شیپ بن جاتی ہے، ایون جو وہ خود ہوتا ہے وہ بھی نہیں رہتا، وہ نہیں کر سکتا نا ساری چیزیں، یہاں سے آ کے پھر ستاروں کی ڈائیورشن شروع ہوتی ہے، جب آپ دو مخالف سمت کے ستاروں کو جب آپس میں مکس کرتے ہیں تو لازمی بات ہے اس کا اثر اس شخصیت پہ پڑتا ہے، فرض کریں ایک دسمبر والا ہے اور ایک مارچ کے مہینے والا ہے، ایک ٹھنڈ والا ہے ایک گرم والا ہے، تو دونوں کو آپ کیسے ملائیں گے؟ ان کے نہ ستارے ملیں گے، نہ ان کا مزاج ملے گا، نہ شخصیت ملے گی، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ معاشرے کے لیے ایک عجیب سا پرزہ بن جائے گا، وچار پسند ناپسند سب کچھ مختلف ہوگا ایک دوسرے سے، ہاں وہ ساری اصل میں پرابلم یہی آ جاتا ہے نا کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پڑوس میں ڈاکٹر بن رہا ہے تو ہم نے ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بن رہا ہے تو انجینئر بنانا ہے، اگر کسی نے بتا دیا جی فلاں باہر کے ملک میں بڑی اچھی جاب مل رہی ہے، بس ماں باپ لگ گئے پیسہ اکٹھا کرنے، بس بیٹے کو بھیجنا ہی بھیجنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈی سی لگ گئے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو ڈش کلینر ہیں، تو یہ ساری چیزیں وہاں سے پتہ چلتی ہے تب جب بندہ وہاں جا کے باہر کے ڈھول سہانے والی بات ہے، دور کے ڈھول سہانے، ہاں یہ اسی لیے پہلے سمجھنا چاہیے، بچے کو سمجھیں تو صحیح وہ کیا چاہتا کیا ہے، اس کے اندر شخصیت کیا ہے۔ تو کیا اس وقت اختر صاحب پھر کیا ایک تو ماں باپ کی طرف سے کیا یہ ان کی ناقص کارکردگی کہ وہ بچے کو نہیں سمجھ رہے، دوسرا یہ ہے کہ بچہ انوائرمنٹ کو نہیں سمجھ رہا، اپنی سکلز کو نہیں سمجھ رہا، وہ لکیر کا فقیر بنا ہوا، یعنی ہر ایک میں کہیں نہ کوئی فالٹ آ رہا ہے؟ اصل میں ہر طرف سے نا ایک ہی فالٹ ہے، وہ ہے رزق، آیا رزق جو ہے وہ حلال کما کے کھلایا جا رہا ہے تو شخصیت ڈیفرنٹ ہوگی، اور اگر حرام کے اس میں آمیزش ہو گئی ہے تو لازمی بات ہے شخصیت میں وہ ساری چیزیں آئیں گی، جیسے کہتے ہیں نا کہ والدین کے نقش قدم جو ہے بچوں میں نظر آتے ہیں، اب اگر وہ بہتر طریقے سے اس کو براٹ اپ کر رہے ہیں، رزق حلال کھلا رہے ہیں، اب رزق حلال میں آپ کو پتہ ہے خواہشات پوری نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، گھر پورا ہو سکتا ہے، گزارا چل سکتا ہے، ضرورتیں پوری ہو جائیں گی لیکن خواہشات پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے پھر مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ بچہ باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہے، پھر لوگ پھر بیٹھے ہوتے ہیں شکاریوں کی طرح، ٹھیک ہے، کوئی چرس کی طرف، کوئی منشیات کی طرف، مختلف جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں اصل تو سکون اسی میں ہے،
بجائے اس کے کہ کوئی مسجد کا راستہ دکھائے. مسجد والے بھی تو ہمیں بگا رہے ہوتے ہیں بچوں یا انہیں صبر کرنا, شکر کرنا یا محنت کرنا, وہ ٹرائی اگین والا سلسلہ, یا یہ سمجھائے بجائے کہ وہ انہیں ڈرگز کی طرف, یعنی کہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہو جاتی ہے نا. اگر دیکھیں مسجد میں بھی پرابلم یہ ہے, بچے کو کہتے ہیں پیچھے پیچھے کھڑا کریں, بچے کو پیچھے لے جائیں جی, بچے کو آگے نہ آنے دیں جی. ظاہری بات ہے جب مسجد نہ لے کر آئیں, ہاں نہ لے کے آئیں, جب بچے کو لائیں گے نہیں, آپ اس کو بٹھائیں گے نہیں, وہ ساری چیزیں دیکھے گا نہیں, سمجھے گا نہیں, سیکھے گا نہیں, تو پھر کیسے آپ کل آپ پھر الزام لگا رہے ہوں گے بچہ نماز ہی نہیں ہے, بچہ پڑھتا نہیں ہے جی, نماز نہیں پڑھتا, قرآن نہیں پڑھتا. بھئی جب آپ اسے پیاس بیٹھنے نہیں دے رہے, بچہ سوال پوچھ لے تو چپ کرو, بدتمیزی, یہ کیا کر رہے ہو تم. تو یہ جو سارے رجحانات ہیں یہ براہ راست شخصیت پہ اثر انداز ہوتے ہیں. پھر جیسی اس کو ملازمت پھر مل جائے, پھر وہ اسی طرف جو ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے, شخصیت اس کی ادھر ہی متوجہ ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی شخصیت اس کی رہتی ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں نا, وہ کہتے ہیں جی, بابا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا شیر ہے, ماما کہتی ہے چیتا ہے, ٹھیک ہے, دادا کچھ اور نام لیتے ہیں. مطلب یہ کہ پہلے تو اس کو انسان ہی کوئی نہیں سمجھ رہا, پہلے انسان تو بنائے اسے, وہ اس کو سمجھیں, اس کو گائیڈ لائن دیں, جانوروں کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو پہلے دیکھیں تو صحیح بچے کے اندر خواہشات کیا ہیں, سمجھتا کیا ہے, اس کے اندر ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہے, مینٹلی اس کی گروتھ کیا ہے, اس کی ایج وائز جو ہے پروگریس کیسے جا رہی ہے, اسکول کے اندر اس کا بیہیویئر کیسا ہے, ٹیچر سے کیسے بات کرتا ہے, اپنے کولیگ سے کیسے بات کرتا ہے, یہ سارے میٹرز کرتے ہیں. تب جا کے اب اس کی شخصیت کو سمجھیں گے, پھر جا کے اب روزگار کی طرف جائیں گے. جب تک آپ اس کو صحیح اس کے مطابق ایجوکیشن نہیں دلوائیں گے اور خالی آپ صرف نکالی پہ کھڑے رہیں گے, تو وہ اگر جاب لے بھی لے تو وہ بھی بے روزگاری شمار ہوگی, کیونکہ اسے آتے ہی کچھ نہیں ہوگا, انٹرسٹ نہیں ہوگا. ہاں انٹرسٹ نہیں ہوگا. اب بہت سارے ٹیچر بن جاتے ہیں کیونکہ اور پروفیشن میں جگہ نہیں مل رہی. اب وہی ہوتا کیا ہے, وہ پہلے کسی اور سے سبق پڑھ کے آتے ہیں, پھر آگے پڑھاتے ہیں. وہ پہلے کسی اور سے سبق پڑھتے ہیں, ایمانداری سے. میں بہت سارے آپ ٹیچر, بلکہ انہوں نے آگے پھر ٹیچر رکھے ہوئے ہیں, 10-10, 15-15 ہزار ان کو دے دیتے ہیں, وہ ان کی جگہ لیکچر دے کے آ جاتے ہیں, اور وہ اپنے ٹائم پہ تنخواہ بھی لے رہے ہیں. سرکاری اسکولوں میں بہت کچھ ہوتا ہے ایسا, پرائیویٹ اداروں میں بھی اب یہی سلسلہ چل رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ پیسہ, اب 7,000 کی سیلری آپ کسی ٹیچر کو دیں تو اس نے کیا پڑھانا ہے, کیا کردار اس نے بلڈ کرنا ہے, پھر اس نے جو ذہن میں ڈالنا ہے, پہلی بات اس نے کہنی پتر بس یہ دنیا بڑی خراب ہے, کوئی فائدہ نہیں, ہم نے ایم بی اے کر لیا, ایم ایس سی کر لی, ٹھیک ہے, اور ہمیں تو کچھ جاب اچھی ملی نہیں. یعنی بجائے اسے پر امید رکھے, بجائے وہ ٹیچر اسے موٹیویٹ کرے, بجائے اس کی کریکٹر یعنی کہ کردار سازی ہو, کریکٹر بلڈنگ ہو, وہ اسے نیگیٹو تھاٹس اس کے مائنڈ میں وہ جو ہے وہ پٹ کرنا شروع کر دے گا کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے, اس معاشرے میں کچھ نہیں ہو سکتا, تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں, نوکری آپ کو ملے گی نہیں, بزنس آپ کر نہیں سکتے, یعنی کہ نیگیٹیوٹی کی طرف اس بچے کا رجحان کر دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ پھر اسے ساتھ ساتھ یہ بھی باور کراتے رہیں گے, بیٹا آپ تو کسی کام کے ہی نہیں ہونا. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, جب پہلی دفعہ میں اپنی بیٹی کو جب داخل کرانے گیا تو ایک رویہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیسا اختیار کرنا چاہیے. ٹیچر نے, ظاہری بات ہے وہ پہلی کلاس میں آ رہی ہے, ابھی اس نے پیچھے کو پڑھا ہوا تو ہے نہیں, پہلی دفعہ تو وہ آ رہی ہے, تو ظاہری بات ہے ابھی اسے اتنے چیزیں تو نہیں پتا نا جو آگے وہ پوچھنے جا رہی ہے. تو وہ مجھے کہتی ہے کہ یہ تو نہیں چل پائے گی. میں نے کہا آپ اپنے پوزیشن ہولڈر کو سنبھالیں, 3 ماہ صرف اسے دیں اور پوزیشن ہولڈرز کو اپنے سنبھالیں. اور بچی نے جب یہ سنا, یقین کریں 3 ماہ سے بھی پہلے اس نے ان سے پوزیشنیں چھین لیں. کیا بات. اگر میں اس کی بات مان لیتا, میں بھی کہتا اوہو یہ تو پھر نہیں پڑھ سکے گی, یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا, یہ تو پرابلم ہو گیا. اور وہ حالانکہ خود وہی ٹیچر, پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ وہ خود دیکھ رہی ہوتی تھی کہ والدین کب آئیں, میں ان کو مبارک دوں کہ اس دفعہ پھر بچی نے پوزیشن لے لی. تو یہ ساری چیزیں جب ہم خود کرتے ہیں نا, تو بچے کو ہم خود جب ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کو بولنے کا موقع نہیں دیتے, اور ہم اس سے کچھ پوچھنا نہیں چاہتے, کچھ سمجھنا نہیں چاہتے, سننا نہیں چاہتے, اسے ٹائم نہیں دے پاتے کہ وہ بچہ چاہتا کیا ہے. تو یہ ساری فیکٹرز آ جاتے ہیں, اس کی جابز کے ریلیٹڈ بھی, اس کی شخصیت ریلیٹڈ بھی. وہ بڑا ہو کے پھر وہی بنتا ہے جو والدین
حقیقتاً چاہ رہے ہوتے ہیں. اس کے مائنڈ میں فیڈ کیا ہوتا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے, تم بڑے آدمی نہیں بن سکتے, تم اچھے جاب نہیں کر سکتے, یہ جو نیگیٹیوٹی ہے وہ پھر جب بڑا ہوگا تو وہی اس کے مائنڈ میں ہوگی کہ میرے لیے تو بڑی مشکلات ہیں, بہت زیادہ کمپٹیشن ہے, میں تو آگے نہیں بڑھ سکتا, وہ کمفرٹ زون سے نکلے گا ہی نہیں. وہ ظاہری بات ہے, اس کا ذہن آپ نے بند کر دیا نا, ایسے شٹر اس کا کلوز کر دیا ہے. اب وہ بچہ چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا. ایک بندے کو میں نے کہا بھئی آپ, اس نے کہا سر مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے. میں نے کہا کس نے کہا ہے آپ کو کچھ نہیں آتا؟ آپ خود کو سمجھ نہیں پا رہے, آپ تھوڑا سا اپنے اوپر غور تو کریں. آپ تو انسانوں سے اچھے ہیں, میں نے آپ کی لکھائی چیک کی ہے, میں نے آپ کے لکھنے کا اچھا انداز ہے, آپ کے لفظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, کتنی آپ خوبصورت ترتیب سے لکھتے ہیں. بچے کو جتنا اپریشیٹ کیا جائے نا وہ اتنا خوشی سے زیادہ دل لگا کے جو ہے وہ کام کرتا ہے. اکثر سا بریک لینی ہے, بریک کے بعد مزید ناظرین ہم اس پہ جانتے ہیں کہ ہم بچے کو جب ٹھیک ہے ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے اس میں آپ ضرور ڈالیں, لیکن جب کمپیریزن میں آ جاتے ہیں, جب بار بار بچہ ہو نوجوان ہو, جب آپ اسے ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیں, ڈی موٹیویٹ کرنا شروع کر دیں, تو اس کے اثرات نہ صرف اس بچے کی زندگی پہ بلکہ اس معاشرے میں بھی نظر آتے ہیں. وہ بے روزگاری, غربت یا پھر مختلف ڈرگز میں یا مختلف جرائم میں جو ہے انوالو ہو جانا اس کی شکل میں آتے. تو مزید اس پہ ان ڈیٹیل بات کرتے ہیں لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں نوجوانوں کی, بچوں کی, ایون اگر میں بات کروں ہماری سوسائٹی کی اوور آل جو بھی اس میں مسائل, جو بھی ایشوز چل رہے ہیں, جس میں آپ دیکھیں بے روزگاری بہت زیادہ ہے, مہنگائی کا ہم آئے دن ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے. لیکن ایک چیز مجھے نظر نہیں آتی اس پہ, بلکہ ہم بات بھی کریں گے کہ ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں, بہت مہنگائی ہو چکی ہے, بہت بے روزگاری ہے, اچھی نوکری نہیں مل رہی. آپ ابھی مارکیٹ نکل جائیں آپ کو دھڑا دھڑ رش ملے گا. آپ جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ پیٹرول اتنا مہنگا ہو چکا ہے, روڈ پہ گاڑیاں دیکھیں اسی رفتار سے جو ہے وہ گاڑیاں بڑھتی جا رہی ہیں, کہیں بھی کمی ہمیں نہیں نظر آ رہی. اگر غربت یا بے روزگاری یا پھر مہنگائی ہے تو اسی پہ ہم بات کریں. اکثر صاحب بچوں کی ہم بات کر رہے تھے, کمپٹیشن ہونا چاہیے, چاہے وہ بچوں کی بات کریں, نوجوانوں کی بات کریں, بڑے جو بھی پریکٹیکل لائف میں ہے اس میں ہیلدی کمپٹیشن بہت اچھی بات ہے. آپ کو اپنے آپ میں جو بھی خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. لیکن اس کمپٹیشن میں یہ جو کمپیریزن آ جاتا ہے, وہ تم سے اچھا ہے, تم تو کچھ نہیں کر سکتے, وہ جو بھی ہم بات کر رہے تھے, بات بات پہ اسے ٹوکنا, لوگوں کے سامنے اسے ڈانٹنا, کیا یہ جو ہمارے اس کو حرکات ہیں یہ بچے کو یا نوجوان کو یا کسی بھی شخص کی ہم بات کریں اس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ وہ بچہ اس معاشرے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرف بھی میں جاؤں گا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بات ستاروں سے چلی تھی, تو جو دسمبر یعنی نومبر دسمبر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں, نومبر دسمبر, یاد رکھیں وہ بڑے ضدی طبیعت کے ہوتے ہیں. ضدی ہوتے ہیں, انا پرست ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ نومبر اور دسمبر کی بات ہو رہی ہے, ہر حال میں اپنی بات منوانا وہ جانتے ہیں کسی بھی طرح, ٹھیک ہے, کسی طرح سے بھی. تو ایسے بچوں کو بھی آپ نے طریقے سے ٹیکل کرنا ہوتا ہے. پھر مارچ اور اپریل میں جو بچے ہوتے ہیں وہ انتہا کے مایوس لوگ ہوتے ہیں. مارچ اور اپریل میں اچھا, ان کے اندر کوئی ذہنی گروتھ کا پرابلم نہیں ہوتا, مگر ان کے لیے پرابلم بنا دیا جاتا ہے. ان کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیوں زیرو ہوتے جا رہے ہیں, کیوں سمجھنا نہیں پا رہے, یعنی وہ ایک سائیڈ پہ کیوں ہو گئے ہیں, ایک لاسٹ بینچر کیوں بن گئے. اچھا, یعنی انہوں نے خود کو سائیڈ پہ کیوں کر لیا؟ ہاں, یہ اس طرح کے یہ 2 یعنی 4 ایسے منتھ ہیں جس میں آپ کو خاص طور پہ نظر رکھنی ہے. اور زیادہ تر اگر آپ بڑے نومبر دسمبر مارچ اپریل زیادہ بڑے آپ نامور قسم کے لوگ دیکھیں, وہ بھی آپ کو انہی مہینوں میں نظر آئیں گے. اور اگر آپ کو کوئی بڑے سے بڑا کوئی خطرناک قسم کا کوئی انسان بھی ملے گا تو وہ بھی انہی مہینوں سے ہی آپ کو ملے گا. یعنی دیکھیں بات صرف ایک ہی ہے کہ آج سارے جو ہے سب کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ چیک کرنا شروع کر دیں. اس کو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ بھی آپ نے اس کو کیسے ٹیکل کیا ہے. آپ اگر اس کو بہتر طریقے سے یہ نہیں کہ ہم ان سے بھاگنا شروع کر دیں, نہیں, آپ نے ان کے ساتھ جو اپنی ڈیلنگ ہے وہ ذرا مختلف کرنی ہے یا بہتر کرنی ہے. ٹھیک, جی بالکل, اس کو بہتر طریقے سے آپ ڈیل کریں گے, لیکن بھاگنا نہیں ہے. اتنے زیادہ یہ
یہ باصلاحیت ہوتے ہیں کہ ان کو نہ ٹیچر سنبھال سکتے ہیں, اچھا, نہ والدین سنبھال سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر سوال تو انتہا کے بھرے ہوتے ہیں نا. اوکے, یعنی سوال بہت زیادہ کرتے ہیں, پوچھتے بہت کرتے ہیں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ذہین ہوتے ہیں. تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں, ان منتھ کے آپ 4 مہینوں کی بات کریں, یہ معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہوتے ہیں؟ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان کو نومبر دسمبر والے کو اگر صحیح ڈائریکشن پہ رکھیں تو کمال لوگ پیدا ہوں گے. یہ کیا بات. اور اگر مارچ اپریل کے لوگوں کو آپ پہلے مہینے 2-3 مہینے سنبھال لیں, یقین کریں نومبر دسمبر والے پیچھے رہ جائیں گے, وہ آگے نکل جائیں گے. صرف سلیکشن کی بات ہوتی ہے. اب باقی مہینوں میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں ستاروں کی روشنی میں. لڑکیوں کے لیے دسمبر نومبر ڈیفرنٹ سچویشنز کے تحت ہے, اور مارچ اپریل ڈیفرنٹ سچویشن کے جینڈر میں بھی یہ ہے, جینڈر میں یہ کافی سارے. اور پھر اگر گھر میں بیٹیاں زیادہ ہیں تو ان ساروں کے جو ستارے ہیں وہ ایکول نہیں ہوتے, ایک جیسے نہیں ہوتے, ان کے اندر جو کنٹراسٹ آتا ہے, رولے آتے ہیں. تو اسی وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا کہ ان کے اندر جیلسی کا بھی عنصر زیادہ آ جاتا ہے, ان کے اندر لڑائی جھگڑے بھی زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں, اور پیار محبت بھی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی ایک دم ان کے اندر ایک ہی جذبہ زیادہ ہوتا ہے. اچھے ہوں گے تو انتہا پہ ہوں گے, ایکسٹریم پہ اچھے ہیں تو ایکسٹریم پہ, نفرت ہے تو بھی ایکسٹریم, دوسرے اگر اینگل پہ ہوں گے تو بھی ایکسٹریم پہ ہوں گے. اسی طرح اور دیگر اگر مہینوں میں ہم جائیں تو ان میں جو لڑکے ہیں خاص طور پہ, وہ روزگار کے حوالے سے جو آپ کا یہ جو اکتوبر کا مہینہ ہے, اس میں جو اکتوبر کے مہینے میں پیدا ہونے والے لوگ ہوتے ہیں, یہ اپنے بخت کے حوالے سے بڑے ہائی لیول پہ ہوتے ہیں. مگر انہیں خود سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وقت کو استعمال کیسے کریں, ان کے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو سنبھالنا کیسے ہے. تو بہت ساری چیزیں, بہرحال یہ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں سماجی مسائل کی, تو ان میں سے ایک بے روزگاری بھی ہے, غربت بھی ہے. اور جو میں نے بات کی کہ ہم یہ جو کمپٹیشن یا کمپیریزن میں پڑ جاتے ہیں, ہاں, یہ اصل وجہ والدین ہے. میں آپ کو پھر آپ کو بتاؤں نا کہ وہ پہلے سے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں کی لڑکی دیکھیے کتنی اچھی جا رہی ہے, کتنی زبردست جا رہی ہے, پوزیشن پہ پوزیشن, لیکن تم نہیں لے رہے, تم تو وہیں کے وہیں اٹکی ہوئی ہو. اب حالانکہ اس کو یہ کہتے کہ بیٹا وہ ہے, لیکن تم خیال نہیں رکھتے, ورنہ تم تو اس سے بھی زیادہ بہتر ہو. تم اگر چاہو تو تم اس سے کہیں آگے نکل سکتے ہو. مگر ہم چونکہ اس کو زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں, اپنے بچے کو ترجیح کم دے رہے ہوتے ہیں اس وقت, تو بچہ لازمی طور پہ نیگیٹو زیادہ جاتا ہے. تو غربت کے اثرات میں بہت ساری چیزیں اور بھی آ جاتی ہیں اگر بات کرنا چاہیں. ایک تو ہمارا جو بجٹ ہے, ہمارا جو کچن ہے, جو خاتون خانہ خاص طور پہ, اگر ہم گھر کی بات کریں تو گھر کی بات اگر کریں, وہ اس سے وہ ذمہ دار ہے کہ آیا اس نے مہینے میں اگر وہ چاہے تو ہزاروں بچا لے, نہ چاہے تو لاکھوں خرچ کرتے. یہی بات ٹھیک ہے. اور اس کو یہ یعنی گھر کو بنانا, گھر کو سنبھالنا یا گھر کو اجاڑنا یہ عورت کے ہاتھ میں ہے. میں یہ چاہتا ہوں آپ کے ذریعے ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ویکلی میٹنگ رکھیں فیملی بچوں کے ساتھ. اچھا, یعنی ایک گیٹ ٹوگیدر کریں. ایک تو ان سے پوچھیں آپ کو کوئی پورے ہفتے کوئی مسئلہ, کوئی پرابلم اسکول میں, گھر میں, پڑوس میں کسی نے آپ کو کوئی چھیڑنے کی کوشش تو نہیں کی, کوئی ایسا پورا ویک آپ کا کیسا گزرا, آپ نے کیا سیکھا, آپ کی شخصیت میں جو بگاڑ پیدا کر سکیں, یا کوئی اچھی بات آپ نے سیکھی ہو, وہ آپ رجسٹر رکھیں. یا کچھ آپ امپروو کرنا چاہتے ہو, کہیں کنفیوژن آ رہی ہو آپ کو, بالکل آپ رجسٹر رکھیں. اور ان سے پوچھیں کہ ایک ہفتے میں سے 6 دن آپ ہماری پسند کی چیز کھائیں گے, 1 دن آپ کا ہے, اور جو آپ کہیں گے وہ ہم لکھ رہے ہیں, وہی آپ کو ملے گا, اس کے علاوہ نہیں. یہ پورے ہفتے کا ایک سیٹ اپ بنائیں. بچوں کی ان کی مرضی سے سبزی پوچھیں, جو بچہ ایک سبزی پسند کر رہا ہے ایک دفعہ وہ پکا لیں, دوسری دفعہ پھر وہ کوئی اور چیز پسند کر رہے ہیں اس کے مطابق پکا لیں. مگر باہر کی چیز جو ہے وہ ہفتے میں صرف 1 دفعہ کی اجازت ہونی چاہیے. اور جب آپ بچوں کو خود عیش کا عادی کر دیتے ہیں نا, تو پھر جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا, اختر صاحب اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ فضول خرچی کے عادی بنا دینا, اپنے بچوں کو بے جا چیزوں کے اوپر فوکس کرنا, یا ایسی یوزلیس چیزوں کے پیچھے پڑ جانا جس کی ہماری زندگی میں کوئی ضرورت ہی نہیں. اوپر سے پھر ہم یہ کہتے ہیں ہم کماتے تو انہی کے لیے ہیں.
تو کمانے کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ اڑانا شروع کر دیں اس طرح. ہاں تو کل یہی بچے آپ کے بارے میں کہہ کے جائیں گے بابا اور ماما نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. تو پھر ساری زندگی کی آپ کی محنت کدھر گئی, جو آپ اتنے لاڈ پیار سے کھلاتے پلاتے رہے ہیں, اتنا آپ نے شفقت کا مظاہرہ کیا, آپ نے اپنی جو ہے نا ایک جسم کی پرواہ نہیں کی, سارا دن دھوپ میں جا رہے ہیں, سردی یخ میں پھر رہے ہیں, مقصد کام کر رہے ہیں, آپ ان کے لیے کما رہے ہیں, کوئی سیٹنگ نہیں کر رہے ہیں. مطلب اس کے بعد وہ آگے بعد آ کے جواب ملتا ہے جی وہ جی ہمارے تو کچھ کر کے ہی نہیں گئے. تو پھر یہ جو چیزیں ہیں, اس سے پہلے کہ کل کو آپ کو یہ جملہ سننا پڑے یا پھر یہ آج جو حالات ہیں ان حالات کا سامنا کرنا پڑے, آپ کو پہلے سے ہر اچھے برے حالات کے لیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے. بیک اپ پلان جو ہے وہ ضروری. ختم کرنے کا صرف ایک ہی پہلو ہے, ایک ہی حل ہے, وہ ہے اعتدال. کیا بات, میانہ روی. بالکل نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جو ہے میانہ روی کو پسند فرمایا ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوگا, کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. ایسے ہی. تو یہ میانہ روی آپ کے اخلاق میں بھی ہونی چاہیے, کردار میں بھی ہونی چاہیے, آپ کے رکھ رکھاؤ میں بھی ہونی چاہیے, آپ کے کھانے پینے میں بھی ہونی چاہیے, آپ کی دوستی میں بھی ہونی چاہیے, آپ کے خیالات میں, آپ کی سوچوں میں, آپ کے خوابوں میں, آپ کی منزلوں میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے. تو اختر صاحب یہ جو بے جا فضول خرچی کی ہم بات کریں یا نمود و نمائش کی بات کر رہے ہیں, یہ کیا ہمیں اس وقت جو معاشرے میں جن مسائل کا سامنا ہے کہ لوگوں کو خوش رکھنا ہے, اگر میرا سٹیٹس میرا سٹینڈرڈ برقرار نہیں رہے گا, سٹیٹس کانشیس بہت زیادہ ہو چکے ہیں نا, تو اس کے پیچھے اگر ہم بھاگتے رہیں گے, دوڑتے رہیں گے, تو یہ بھی تو مسائل کو بڑھاوا دے رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ دکھا نہیں رہے, جو نہیں ہیں وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ پھر بندہ چھپ بھی نہیں سکتا, ایسے کسی نہ کسی طریقے سے وہ چیز سامنے پکڑے جائیں گے کہیں نہ کہیں جاتی ہے نا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم سچ نہیں اختیار کرنا چاہیے, اور سچ میں بیٹھ کے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ اڈاپٹ کرنا چاہیے. بالکل, سچ جو ہے وہ بے شک تھوڑا مشکل ضرور ہے, مگر حقیقتاً یہ بہت سارے مسائل سے آپ کو نکال دیتا ہے. بچے نے کہا جی بابا یہ چیز لینی ہے, اب واقعی آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کلیئر کر دیں بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, سوری میں یہ عیاشی ابھی آپ کو, لیکن اسے لالچ نہ دے کہ میں بعد میں لے دوں گا. یہ اسے نہ کہ نہیں میرے پاس پیسے بڑے ہیں بیٹا, کوئی ٹینشن نہ لو, بس وہ بینک کا کارڈ ادھر ہو گیا, یا چیک بک نہیں مل رہی, لارے نہ لگائیں, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا. یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس آپ اس میں ہے, شخصیت میں ہے, تو وہ بچے کو آپ بتا کیوں نہیں دیتے تاکہ وہ بھی اس منیمم اور اسی کھاتے میں رہنا سیکھ لے. یہاں پہ آپ نے بات کی کہ بچے کو بتا دینا چاہیے, تو پیرنٹس اس وقت بچے کو حقیقت بتانے سے بھی کیوں اجتناب کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر بتا دیں تو مسائل تو بھی کم ہو سکتے ہیں نا, کہ بچے کا مائنڈ سیٹ کلیئر ہو جائے گا, کیا بابا افورڈ نہیں کر سکتے یا یہ میری ضرورت کی چیز نہیں ہے. تو اس وقت والدین بھی جو ہے وہ بچوں کو بتا نہیں رہے, وہ جیسے تیسے جہاں سے بھی وہ جوں تو کر کے وہ چیز کو پورا کر دیتے, یا وہی بات لارے لگا دیتے کہ بعد میں لے دوں گا. اصل پرابلم یہ ہے کہ چونکہ گھر میں مداخلت زیادہ ہے ہر طرف سے, یا تو آپ اپنے گھر کو سیو کریں, جو خاتون خانہ ہے وہ اپنی طرف سے آنے والی فائرنگ کو روکے, مقصد جو اس کے گھر سے جو لوگ انوالو ہو رہے ہیں اور جو فرد ہے ادھر ادھر کی باتیں, اس کے گھر سے اگر کوئی انوالو ہو رہا ہے اس کو اپنے گھر کے اندر انوالو نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے, آپ کے اندر گھر میں کیا چل رہا ہے, آپ کیا کھاتے ہیں کیا نہیں کھاتے ہیں, یہ باہر ان کو نہیں بتانے کی ضرورت, یہ آپ کے اندر کا معاملہ ہے. جب آپ ان کو انوالو کرنا کم کریں گے تو بچے کو بھی باہر سے اثرات ملنا کم ہو جائیں گے, اس کی شخصیت پھر آپ کی طرح معتدل بنے گی, نہ کہ یہ نہیں ہوگا کہ پھر جو ہے وہ کچھ آتے کسی اور حساب کی اور کچھ آتے پھر کسی اور حساب کی, بننا پھر کچھ اور چاہ رہے ہوں گے, بن کچھ اور رہے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے تو ہمیں صرف ایک دوسرے پہ اعتماد کرنا سیکھیں, میاں بیوی. سب سے پہلا قدم یہی ہے کہ آپ احترام سب کا کریں, مسائل کا سامنا یا اس کا حل نکالنے کا سب سے پہلا سٹیپ, آپ احترام سب کا کریں. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ شکر ادا کرنا شروع کریں.
खातून खाना है या फर्द है, वो कभी ये ना कहे हाय मर गए, कुछ नहीं है खाने को, हालांकि जेब में हजारों रुपए हैं। हर हाल में हमें शुक्र अदा करना। क्या उन्हें क्या पता भाई आज रात कितने लोग किस अंदाज से सोए हैं, किसको क्या मिला है। आप फिर भी बेहतर सिचुएशन में अपने घर में सो रहे हैं, अपने बच्चों के दरमियान सो रहे हैं। अब देखें बाकी उन लोगों को भी तो सोचे जो बैरून मुल्क बैठे हैं, उनके बच्चे यहाँ बैठे हैं, फैमिली से दूर, और पता नहीं खाना खाया या नहीं खाया, किस तरह वो कैसे कमा रहे हैं। तो ये एक तो पहले बाहर की इन्वॉल्वमेंट कम करें, एक दूसरे पे एतमाद करना सीखें, फिर अपनी चादर में रह के जिंदगी गुजारना सीखें। क्योंकि अगर आप चटनी के साथ दोपहर का खाना खा लेंगे तो भी खा लेंगे, और अगर मुर्गे मुसल्लम आपने मंगवा लिया है तो भी दोपहर का खाना ही खाना है ना, ठीक है। तो दोनों खानों में सिर्फ ज़ात पात का फ़र्क आ गया, अदरवाइज है तो दोनों खाने। अच्छा, हम लगे रहते हैं यहाँ पे बात आपने की कि हम देखें हम रूखी सूखी भी खाएंगे तो पेट भर सो जाएंगे, हमें कोई आके ये नहीं कहेगा कि हाँ तुमने रूखी सूखी क्यों खाई, कोई हमें घर से नहीं निकालेगा। और अगर हम लैविश खाना खाने की कोशिश करेंगे तो वो लोगों को दिखाने के लिए तो भी हमारे ही जेब से जाएगा, कोई आके हमें घर नहीं देगा। हर लिहाज से हमने अपनी चादर, अपना घर या अपने तमाम तरह रिसोर्सेज को देखना है। ये जो लोगों को खुश करने में हम लगे रहते हैं कि भाई हमने लोगों को खुश करना है, अपना स्टेटस जो है ना वो मेंटेन रखना है, ये जो एक आदत कह लें हमारी फितरत में शामिल हो चुका है, इससे हम छुटकारा कैसे हासिल करें? असल में प्रॉब्लम यह है कि हम जब अपने हकीकी भाइयों को भाई समझना शुरू कर देंगे, बहनों को अपना वाकई बहनें समझना शुरू कर देंगे, तो बाहर वाले आपको भाई नहीं बनाने पड़ेंगे, बहनें नहीं बनानी पड़ेंगी। क्या बात, बड़ी खूबसूरत जब आप बाहर वाले भाई और बहनें नहीं बनाएंगे तो आपके एक्स्ट्रा अखराजात भी नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप अपने रियल बहन भाइयों को कुछ देंगे तो सदका जाएगा, को खुश कर लो, वो सदका हो जाएगा, पड़ेगी, हाँ वो तो सदका हो जाएगा, हाँ। और फिर अल्लाह के यहाँ उसका अजर भी, ठीक है, और सिला रहमी में भी आ जाएगा। ऐसे तो वो कितने इनामात आप हासिल करोगे, बजाय इसके कि आप बाहर का भाई बनाओ या बहन बनाओ। तो लाजमी बात है उसकी अगर 2-3 बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, मामू बनना खर्चा तो आपका बढ़ता जाएगा, मामू बनना इतना आसान तो नहीं है, या चाचू बनना इतना आसान तो नहीं है। तो बजाय ये कि उनको देने के, उन पे अखराजात करने के, आप रियल भांजे को क्यों नहीं देते कि उसके पास स्कूल देने के लिए फीस नहीं है, उसके पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं है। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रिश्ते मौजूद हैं उन्हें मेंटेन करने की हमें ज़रूरत है, ना कि हम एक्स्ट्रा में पड़ जाएं, ना कि हम इतना बड़ा कुंबा बना लें जो कि बाद में हमसे संभाला या समेटा ना जाए। मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। बात हम करें आज बेरोज़गारी की, या ओवरऑल हम बात करें माशरे में जिन मसाइल का हमें सामना है, चाहे वो हम घर में चार दीवारी की बात करें या माशरे में बात करें या हम वर्किंग प्लेस की हम बात करें, हम पूरे माशरे या पूरे मुल्क की हम बात करें, तो इस वक्त जिन मसाइल का, जिन प्रॉब्लम्स का हमें सामना है उस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीदा पॉइंट्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जो मेरी, आपकी, हम सब की ज़िंदगी से रिलेट करता है, जिसको, या अगर लाइफस्टाइल की बात करें तो उसको अगर तब्दील करने की ज़रूरत है जिससे मसाइल ख़त्म हो जाएं या हल हो जाएं, तो यकीनन लाइफस्टाइल को बदलना चाहिए। और वो ऐसा कोई पहलू, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई रिश्ता, ऐसी कोई नौकरी, ऐसी कोई जगह जो आपकी ज़िंदगी में मसाइल लेकर आती है, यकीनन उस जगह को, उस शख्स को, उस काम को, उस बात को या उन आदात को छोड़ना ही हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी ज़िंदगी की खुशियों के लिए, इसकी रंगीनियों के लिए बेहतर हो सकता है। इसी पे हम बात करें। अख्तर साहब हमारे साथ हैं। अख्तर साहब, अगर हम इस वक्त देखें, दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, आईटी का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने अपनी जगह बना ली हुई है। अब तो पहले हम बात करते हैं कि दिनों में, महीनों में, सालों में चीज़ें जो है वो आप तक पहुंचती थी, अब तो सेकंड्स की बात है, एक क्लिक पे आपके पास इतना कुछ आ जाता है कि अकल जो है वो हैरान परेशान है। तो ये टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया में हमेशा इन्वॉल्व रहना, अब वहाँ की दुनिया में और रियलिटी में बहुत फ़र्क है, डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। अब वहाँ ये सोशल मीडिया की दुनिया को देख के, या वही बात दूर के ढोल सुहाने वो देख के ख़ुद को अज्यूम करना शुरू कर देना, अपनी लाइफ की उसी तरह से ख्वाहिश ज़ाहिर करना शुरू कर देना कि क्या ये चार्मिंग लाइफ है, मुझे भी ऐसे ही लाइफस्टाइल चाहिए, तो ये भी हमारे लिए मसाइल का बायस बन रहा है, या हम इसको बना रहे हैं, ये जो सोशल मीडिया का बेजा इस्तेमाल या उस पर कंटेंट का भरमार जो है। असल में बात फिर वहीं आ जाती है कि हम बच्चे को टाइम कितना देते हैं। ठीक है,
دیکھیں اگر بچے کو آپ ٹائم دے رہے ہیں، بچہ کیوں اس طرف جائے؟ وہ غلط چیز دیکھے ہی کیوں؟ آپ نے ٹائم اس کا مینیج کر رکھا ہے، اس کو آپ ٹائم خود دے رہے ہیں، اس کا کیئر کر رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اسے اچھی اچھی سٹوریز سنا رہے ہیں، اس کے ساتھ پوری طرح آپ بزی ہوتے ہیں دل و جان سے، تو وہ میرے خیال میں پھر وہ سوشل میڈیا کی ان جو چیزوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ نہیں ہوتا، اس کا رجحان نہیں ہوتا۔ بچہ تب یہ چیزیں اختیار کرتا ہے یا ینگ بندہ گھر سے تب نکلتا ہے جب اس کو کچھ سننے والا نہیں ہوتا، جب کوئی اپنی تنہائی سے وہ بیزار ہو جاتا ہے، جب وہ کسی کو بتا نہیں سکتا۔ فرض کرے ایک بچی سے غلطی ہو گئی، گھر میں ابصاروں نے اسے قطع تعلق کر لیا، اس کو کھانا نہیں دے رہے، اس سے بات نہیں کر رہے، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، تو اس کے دو ہی نتیجے نکلنے ہیں، یا تو بچی گھر چھوڑ جائے گی یا پھر اپنے ساتھ کچھ کر لے گی۔ اللہ، اب جنہیں خود کو نقصان پہنچا لازمی بات ہے، پھر اس نے کچھ تو کرنا ہے نا۔ اگر آپ دیکھیں اسے سمجھنے والا سننے والا جب کوئی نہیں بچے گا تو وہ نیگیٹیویٹی کی طرف جائے گی۔ دیکھیں ہم لوگ نا خدا بننے لگ جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ ہم فیصلے دینے لگ جاتے ہیں، فلاں اچھا فلاں برا۔ Who are you؟ یہ آپ کیسے ججمنٹ دے سکتے ہیں؟ یہ تو میرے رب کا کام ہے۔ کیا پتا جس کو ہم غلط کہہ رہے ہو اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ اچھا ہو، اور جس کے لیے ہم بڑی زمین و آسمان کے کلابے ملاتے پھرتے ہیں وہ کچھ اور ہی چیز نکل آئے تو کیا ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا ججمنٹ دینا لوگوں کے بارے میں بند کر دیں۔ بچہ ہے آپ کا، اس کے بارے میں ججمنٹ دینا بند کر دیں، یہ ہو جائے گا، اس کو یہ ہو جائے گا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، ججمنٹ نہ دیں، بچے کی رہنمائی کریں۔ کوئی دوست ہے اس کو بھی ججمنٹ اس پہ نہ دیں، کوئی پڑوس کی خاتون آئی ہے 5 منٹ آپ کے پاس، ہم تو لوگوں کو ان کے کپڑوں، ان کے سٹیٹس، وہی کتنی بڑی گاڑی سے اترا ہے، کتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے، کتنا اچھا لگ رہا ہے، ہم اس کو دیکھ کے اسے جج کر لیتے ہیں۔ ہم انسان کے جو وہ ایتھیکلی جب وہ بات کرے گا یا بقایا جو تمام تو اس کے معاملات ہیں اس پہ توجہ نہیں دیں گے، ہم توجہ دیں گے کہ آیا یہ کتنا بن ٹھن کے آیا، کتنی بڑی گاڑی سے اترا ہے تو یہ بھی بڑا سٹیٹس والا بندہ ہے، بھلے ہی وہ گاڑی اس کی کرائے کی ہو یا اس گاڑی کا وہ ڈرائیور ہو۔ اصل میں وہ پہلے شروع سے ہم نے ایک بات کی تھی کہ ہم نکالی کے چونکہ عادی ہیں نا، ہم اصل شخصیت تو ہم نے اتار کے پھینک دی ہے، حقیقتاً ہم تو اصل تو شخصیت ہے ہی نہیں۔ اسی وجہ سے وہ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں پھر ستارہ اگر یوں ہے تو مجھ پہ اثر کیوں نہیں کرتا، یا میں ویسا کیوں نہیں بنا، یا میرا فیوچر کیوں نہیں برائٹ ہوا۔ بھائی ستارہ تو تیرا یہ تھا اور تو پڑوس والا اختیار کر کے ستارہ پھرتا رہا ہے، تو ایسے میں تو کہاں سے وہ چیز جو ہے حاصل کرے جو تیرے اصل سٹار میں تھی، جو تجھے ملنی ہے، اور تو چل رہا ہے پڑوس والے سٹار کے حساب سے، تو کیسے ملے؟ تو اس لیے زندگی میں ہمیشہ اپنی ذات پہ بھروسہ رکھ کے چلنا چاہیے۔ اور کئی دفعہ آپ نے دیکھو گے نا، کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھنا یہ ایسا ہوگا، اور حقیقتاً ہو بھی رہا ہوتا ہے اور ہو بھی جاتا ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کا یقین جو ہے نا اتنا کامل ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو ادھر ادھر ہونے نہیں دیتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر یہی چاہتے ہیں کہ جیسے یہ بندہ چاہ رہا ہے نا، اس کو اتنا تو میرے اوپر یقین ہے نا، تو کیوں نہ بس اس کو وہی عطا ہی کر دوں جو یہ سوچ رہا ہے، جو یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ اسی لیے جب بھی کوئی کام کرے، چاہے آپ کاروباری سمت میں جا رہے ہیں، چاہے آپ ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں، چاہے آپ جاب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، اور اگر آپ یہ سوچیں کہ جی 4 سیٹیں ہیں اور 25,000 بندہ اپلائی کرے گا، مجھے تو نہیں ملنی، دیکھیں آپ پر امید ہو کے اور اللہ کے ساتھ پورا یقین رکھتے ہوئے اللہ کی ذات پہ آپ اپلائی کریں۔ آپ کا کام ہے اپلائی کرنا اور اس پہ یقین رکھنا۔ جب آپ یقین رکھتے ہیں، اس پہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں، پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ جتنے لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ سارے آپ کی طرح سوچ رہے ہیں، تو جہاں آپ کی جگہ بنے گی اللہ آپ کو ضرور دے گا۔ تو اس لیے جدھر آپ کا رزق لکھا ہوا آپ کو ملنا ہے۔ ہاں، یقین کامل لازمی ہے۔ یقین کامل جب تک، دیکھیں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں رکھی، ٹھیک ہے، ایک انسان کا رزق ہے اور ایک موت ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ نہ چاہے
यकीनन कुछ नहीं हो सकता, और जब तक वो ना चाहे आपसे कोई रिस्क आपका छीन नहीं सकता। ये जो यकीन, ये जो बिलीव है, ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाए तो यकीनन मैं अक्सर बात करती हूँ हमारे बहुत सारे मसाइल हल हो जाए। ये जो हम चापलूसियों में लग जाते हैं, ये जो हम एक दूसरे के जो है ना वो टांगे खींचने में लग जाते हैं, हमें लगता है कि बस ये मेरा, अगर मुझे इसका अगर रिस्क मिल रहा है तो मेरी वजह से मिल रहा है, या मैं छीन सकता हूँ, इसका रिस्क तो मेरे हाथ में है। अगर ये सोच बदल ले तो बहुत कुछ बदल जाएगा। बाकी सही बात है, मगर हमारा पता है अजीब सा हाल है। अब टैक्सी वाले के पास जाए ना, उसे कहे हमने फलां जगह जाना है, उसकी पहली बात पता है क्या होगी? किराया इसलिए ज्यादा ले रहा हूँ, वहां से मुझे कोई सवारी नहीं मिलेगी। तुझे इल्मे गैब आ गया है, तुझे पता पहले चल गया है, तू अभी उधर पहुंचा नहीं है कि वहां से तुझे सवारी नहीं मिलेगी। तुम्हें कैसे पता? एक ऐसे ही हुआ, सुपरमार्केट से मैंने टैक्सी वाले को कहा कि मैंने जो है जाना है आगे, जो है साइड पे जाना था दूर, तो उसने कहा वहां से मुझे सवारी नहीं मिली। मैंने कहा एक तय करते हैं, अगर सवारी मिली तो ये किराया भी नहीं दूंगा, जो अगर सवारी ना मिली तो मैं वापसी का किराया भी आपको दूंगा, डबल दूंगा, मैंने आना नहीं है। ठीक है। उसने कहा ये तो बड़ी बात हो जाएगी। मैंने कहा देख लेते हैं। चलो। जब वहां भी रुक रहे थे, एक बंदा है, उसने कहा जी मैंने वो पिशावर रोड पे एंड पे जो डाइवो वाला अड्डा है, मैंने वहां जाना है, और वो किराया बन रहा था कोई 2000 से भी ऊपर। अब वो टैक्सी वाला मुझे देखे, अब इसको कहूँ कैसे भी, अब मसला खराब होता है। तो मैंने उसको कहा देखो रिस्क जो होता है ना वो मिल जाने वाला होता है, तुम्हें ये इस तरह प्रेडिक्शन करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें ये पहले से सोचने की जरूरत नहीं है, तुम इतने यकीन के साथ जाओ। देखो मैं यकीन के साथ आया हूँ ना, अब तेरा किराया बनता नहीं है, मगर तुझे दे रहा हूँ सिर्फ सिखाने के लिए, तुझे समझाने के लिए मैंने ये कहा था। वो ज़ात पाक तो पत्थर में बसने वाले कीड़े को भी जो है वो रिस्क देती है। हमारा यकीन होना चाहिए कि हमें जहाँ जिधर हमारा रिस्क लिखा हुआ है वो हमें मिलेगा, लेकिन इस वक्त यकीन ईमान हमारा पुख्ता नहीं है। हम लोगों से उम्मीद लगाए हुए, लेकिन उस ज़ात पाक से नहीं जिसने सब कुछ हमें देना है, जिसने सब कुछ तय कर रखा है, और जिसने हमारे रिस्क में, इज़्ज़त में जिसने बरकत करनी है, हम उससे नहीं मांगते। हम लोगों की मिन्नतें कर रहे होते हैं और बड़ी बड़ी सिफारिशें हम ढूंढ रहे होते हैं। ये आप देखिए ना, रिश्ते क्यों टूट रहे हैं, ये भी समाजियात में से है। ये आज तलाक का रुझान क्यों बढ़ा है, उसकी वजह यह कि हमने जो ख़ानदानी सिस्टम था, जो ख़ानदानी निज़ाम था, उसको हमने ख़त्म कर दिया है। होना ये चाहिए था कि जैसे बच्चे तंग हो जाते हैं ना, दादो सरकारी है या नानो सरकारी है, बच्चे तंग हो जाते हैं, बाज़ औक़ात पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके वालिदैन उनको इंगेज क्यों नहीं करते? अपने वालिदैन को वक्त क्यों नहीं देते कि वो दूसरों को तंग ना करें, उन्हीं को तवज्जो दें, उन्हीं की तरफ आए, जो उनका असल फरीजा भी उन्हीं का है। बिल्कुल ऐसे। तो क्यों ये फिर इस वजह से पूरा का पूरा खानदान क्यों हम बिखेर के रख दें, सिर्फ इसलिए कि दादो या नानो बच्चों को तंग कर रही है पढ़ाई के वक्त, या उनसे कुछ पूछने की कोशिश कर रही है, हालांकि वो मोहब्बतन मुरव्वतन आ रही होती है, उसका मकसद बच्चे को डिस्टर्ब करना हरगिज नहीं होता। मगर हम चूंकि एक अलमिया हमारा ये कि उस चीज़ को देखते हुए ये तो बच्चे हमारे तो बड़े डिस्टर्ब हो गए, तो पढ़ नहीं सकेंगे, ये तो कुछ नहीं कर सकेंगे। भाई आप उन माँ बाप को टाइम देने लग जाओ, मजाल है वो इस तरफ आए। जब आप टाइम नहीं दोगे तो ये यकीनन उनका दिल चाहता है कि बैठना बात करना चाहिए। एक और चीज़ मुझे बताया कि इस वक्त हम माशरे में देखते हैं, हम चाहे बच्चे की बात करें, ओवर हम सब की बात करते हैं, उसमें बच्चा बड़ा बुजुर्ग नौजवान सब उसमें शामिल है, ख़वातीन बच्चियाँ सब की बात करते हैं। एथिकली हम अगर देखा जाए इखलाकन हम बिल्कुल डाउन हो चुके हैं। हमें बर्दाश्त नहीं है, अदम बर्दाश्त देखें इस वक्त उसका रुझान, हमें सब्र नहीं है, वो जो रिस्पेक्ट का एक एलिमेंट है कि आपने हर हाल में दरगुजर करना है, बर्दाश्त करना है, सब्र करना है, आपने बड़ों से उनका एहतराम करना है, अपने छोटों से प्यार करना है, शफ़क़त से पेश आना है, ये तमाम तर चीज़ें हमें ख़त्म हो चुकी हैं या होती जा रही हैं। तो मुआशरे में मसाइल का बढ़ जाना, उसकी एक रीज़न ये भी है कि एथिकली हम वीक हो गए। हाँ, अखलाकी तौर पे इसलिए हम वीक हो गए क्योंकि हमने, हमारे माटो या तो टार्जन है या टॉम क्रूज है या इस तरह के जितने भी आप देख लें वो हमारे हीरो हैं ना। ठीक है, हमारे तो वो हीरो रहे नहीं ना। ना हमारा हीरो मोहम्मद बिन कासिम है, ना सलाहुद्दीन अयूबी है, ना जो और इस्लामी तालीमात जो मोतबर शख्सियत हमारी गुजरी हैं, और आज भी उनकी तालीमात, उनकी मोहब्बतें और अल्लाह ने जो उनको शान अता फरमाई है, अगर हम उसी को ही सिखा दें बच्चों को
تو اگر وہی پیروی انہی کی کرا دیں تو ان کی زندگیاں تو ویسی سنور جائیں گی. تو یہ بگاڑ ان کی شخصیت میں اس لیے رہا ہے کہ جب آپ ٹام کروز والا کردار اس میں ڈالیں گے تو اس نے حرکتیں تو پھر وہی کرنی ہے نا, یا اسی طرح کا جو آپ کردار لائیں گے تو بچہ وہی ایکٹ کرے گا نا, وہی ری ایکٹ کرے گا نا جو آپ اس کو چیز پیش کر رہے ہو. تو اس لیے جب آپ جس طرح کا کردار دینا چاہتے ہیں اس بچے کو وہ کردار دکھائیں گے تو ہی وہ اپنائے گا نا, وہ بن کے اس کے سامنے پریکٹیکل. اگر وہ آپ اس کو نہیں دکھانا چاہتے اور صرف دوسروں کے سامنے یا پڑوس میں آپ بڑا بننا چاہتے ہیں اور بے شک اگلی عمر میں آپ جوتے ہی کھاتے رہیں اولاد کے ذریعے, مگر آپ صرف پڑوسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو اگر جو ہے ویڈیو گیم میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہے تو ہم اپنے بچے کو کیسے روکیں. ہم روکنے کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف سلیکشن کی بات کر رہے ہیں کہ اپنے بچے کے لیے آپ کو سلیکٹ کیا کرنا ہے. ہم نے ایک پروگرام میں پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر آپ اپنے بچے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے سٹیٹس کو دیکھیں کہ آج اسے سٹیٹس کیا لگایا ہے. اچھا لگایا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ہمارے تو آج کل نوجوان دیکھو میجورٹی جو نا وہ اتنے جلے سڑے اور پتہ نہیں کون کون سے دل ٹوٹے ہوئے عجیب و غریب قسم کے وہ جو نا سٹیٹس اپلوڈ اسی سے آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے نا کہ اس کی اصل شخصیت کدھر جا رہی ہے. آپ اس کو کہاں سے گرپ کر سکتے ہو, کہاں سے اس کو گائیڈ کر سکتے ہو. اگر آپ وہ ساری چیزیں نہیں کرنا چاہتے تو لازمی بات ہے پھر آپ نے پریشان ہی ہونا. یہ ٹاپک یقیناً وسیع ہے کیونکہ ہماری ایک زندگی کا ایک پہلو کھولتے ہیں تو 10 اس میں مزید کھل جاتے ہیں. چونکہ ٹائم شارٹ ہے, ہم نے بریک کی جانے بھی بڑھنا ہے, تو کچھ مزید چیزیں پوائنٹس کی ہم بات کر لیتے ہیں. ایک تو ہم بے روزگاری کی بات کر رہے ہیں, ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں, 65% سے زیادہ ہم بات کریں, ہمارے پاس یہ ایسڈ ہے. تو کیسے بے روزگاری سے ان کو ہم کیسے نکالیں؟ ڈگریاں بھی ان کے پاس ہیں, پڑھے لکھے بھی ہیں, ہنر بھی ہے, پھر بھی یہ رونا رو رہے ہیں کہ اچھی نوکری نہیں ہے, بے روزگار ہیں, کوئی روزگار نہیں مل رہا. تو کیسے اس مسئلے کا حل کیسے نکالیں؟ دیکھیں پہلے تو ہر بندے کو اللہ پہ یقین رکھنا ہوگا. یقیناً یہ بات ہے, پیدا کیا ہے تو رزق بھی بے شک بے شک, اور پھر رزق وہ والا آپ کو ملنا ہے جو اللہ نے آپ کے حصے میں لکھ رکھا ہے. بالکل, سو نہ کم نہ زیادہ. آپ بھاگیں گے تب بھی وہ ملنا ہے, آپ سکون اختیار کریں گے تب بڑے تحمل کے ساتھ آپ اپنا کام اپنی محنت جاری رکھیں. سب سے پہلے توکل جو ہے اللہ کی ذات پہ آپ کو پختہ کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا آپ کو شکر کی عادت اپنانی ہوگی. یہ 2 عادتیں آپ اپنا لیں, اور اگر آپ کو رزق نہ ملے اور آپ غریب ہو جائیں تو میرا نمبر اپنے ادارے کے ذریعے دے دیجئے گا, پھر جو چور کی سزا وہ میری سزا ہوگی. پکڑ لیں, انہوں نے ایسا کہا تھا, لیکن یہ بات سچ ہے, ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں. یقیناً اگر آپ شکر گزاری کرتے ہیں, اگر آپ وہ کہتے ہیں حرکت میں برکت ہوتی ہے, اطمینان کے ساتھ آپ اپنی محنت جاری رکھتے ہیں تو یقیناً صبر ملتا ہے, پھل ملتا ہے. پیغام کیا دیں گے ناظرین کو؟ میں تو یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ دراصل آپ کو مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں, آپ کو توڑنے کے لیے نہیں آتے. اگر آپ کو ایک جگہ چھوڑنی پڑ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ ڈی ویلیو ہونے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کو اس سے بہتر جگہ دینے جا رہا ہے. اور اگر آپ کو کم عمر میں زیادہ مسائل, زیادہ مصیبتیں جھیلنی پڑ رہی ہیں تو یقین رکھیں کہ آپ کی شخصیت بھی اس سے کئی گنا بڑی بنے گی, اور اس شخصیت کو کوئی پہنچ نہیں سکے گا. اس لیے یہ چیزوں میں جانے کی بجائے بہت شکریہ اختر صاحب, وقت دیا آپ نے. یقیناً آج بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ اگر آپ پہ مسائل آ رہے ہیں, آپ مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ان مشکلات سے آپ گھبرائیں نہیں, پریشان نہیں ہو, بلکہ یہ پرابلم, یہ مسائل, یہ مشکلات آپ کی پرسنالٹی کو سٹرونگ بناتے ہیں. آپ پھر آپ کے سامنے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہوں, آپ ان سے لڑنے کی آپ میں صلاحیت, طاقت, پاور ہوتی ہے. لیکن اگر آپ گھبرا جائیں گے, کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکلیں گے, آپ چھپ کے بیٹھ جائیں گے تو یقیناً یہ چھوٹا سا مسئلہ بھی آپ کو بہت بڑا مسئلہ لگے گا. تو ان تمام تر ایشوز سے ہم نے خود نپٹنا ہے, بات کرنی ہے, سلوشن نکالنا, اور زندگی کو ہم نے آسان بنانا ہے. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے. جیسے ابھی ہم یوتھ کی بات کر رہے تھے, اوور ہم نے سب کی ڈسکشن کے سب کے حوالے سے بات کی, لیکن اب جو بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں وہ ہوگی اسپیسیفک بچوں سے ریلیٹڈ. کیونکہ بچے کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ گیلی مٹی کی طرح ہوتا ہے, اب جس طرح کے سانچے میں آپ اسے ڈالیں گے وہ ویسے ہی ڈھلتا
चला जाएगा। तो इन डिटेल इस पे बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत अहम है। जैसे हमने पहले बात की कि हमारे माशरे में बहुत सारे मसाइल हैं, हर इंसान जो है वो इस चीज़ का रोना रो रहा था कि इन मसाइल का हल कैसे निकालें। उसमें बच्चे, बड़े, नौजवान सबका हमने तज़किरा किया, लेकिन अब जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक बच्चों से रिलेटेड है। बच्चों की पसंद और नापसंद, लाइक और डिसलाइक को समझना कि बच्चा क्या पसंद कर रहा है, क्या चीज़ उसे नापसंद है, कौन से रवैये उसे पसंद नहीं है, किस तरह की जगहों पे जाना उसे पसंद नहीं है, किस तरह के कलर्स उसे पसंद नहीं है, किस तरह का खाना पीना उसे पसंद नहीं है। ये चीज़ें जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा हम बात करते हैं कि बच्चे को आप ज़बरदस्ती उस चीज़ उस पर अप्लाई करना शुरू कर दे। अगर कुछ नहीं खाता तो ज़बरदस्ती खिलाएं, कुछ नहीं पहनता तो ज़बरदस्ती पिलाएं, कुछ काम नहीं करता तो ज़बरदस्ती करना उसके साथ शुरू कर दें। आया आज क्लियर तो हम ये करेंगे कि एक बच्चा, उसकी आदत आपने डेवलप करनी है, हैबिट आपने क्रिएट करनी है, तो क्या उसके लिए ज़बरदस्ती करना ज़रूरी है? क्या उसके पसंद से हट के उसके साथ किसी भी काम को लेके करना ये ज़रूरी होता है, या सिर्फ़ और सिर्फ उसकी जो पसंद है, जो चीज़ वो लाइक करता है, जो चीज़ें उसको रिलैक्स करती हैं, वही जो उसके मूड के लिए अच्छी होती हैं, वही एक्टिविटीज़ की जाएँ, वही खाना दिया जाए, वही तमाम तर काम या वही इन्वायरमेंट रखा जाए, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे की उस वक्त ग्रोथ का वो एक टाइम पीरियड होता है, उसकी नशो-नुमा हो रही होती है, उसकी किरदार साजी भी हो रही होती है। तो इस चीज़ में लाइक्स और डिसलाइक्स ये कितना मैटर करते हैं, एक माँ के लिए ये समझना, या फिर बच्चा जब जाता है स्कूल के अंदर, जब हम बच्चे को प्ले ग्रुप में डालते हैं तो वहाँ पे टीचर के लिए ये समझना कितना ज़रूरी है। और फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, कहीं उसको लोगों की बातों की थोड़ी बहुत समझ लगना शुरू हो जाती है, तो वहाँ फिर हम सबकी क्या जिम्मेदारी आ जाती है कि आया अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, आया अगर हम बच्चे से मिल रहे उसके रिलेटिव्स की बात करें, या उसके फ्रेंड्स की बात करें, या फ्रेंड्स के जो माँ बाप हैं या बड़े बहन भाई कोई भी हो सकता है उनकी बात करें, तो वो कैसा इन्वायरमेंट जो है वो बच्चे को दे, ताकि बच्चे की जो मेंटल हेल्थ है उस पर किसी किस्म के कोई असरात मुरतब ना हो। और इसके साथ एक और चीज़, जहाँ तक मुझे लगता है इस पे भी हम इन डिटेल यकीनन अपने मेहमान से जानेंगे कि आया जब हम बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स का हम ख्याल नहीं रखते, उसकी पसंद नापसंद को हम वैल्यू नहीं करते, जो वो चाहता है वो हम नहीं करते, जो वो करना चाहता है उस पर हम शक व शुबहात का जो है वो मुजाहरा करते हैं कि नहीं ये चीज़ सही नहीं होगी, तुम ऐसा मत करो, ये तुम्हारे लिए बड़ा गलत हो जाएगा, नुकसानदेह चीज़ होगी। तो आया रोक टोक, बच्चे को रोकना बात बात पे, उसे सवाल ना करने देना, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कितना बड़ा ख़तरा बन सकती है, ये बात आज हम जानेंगे कि यहाँ बात सिर्फ लाइक्स और डिसलाइक की नहीं हो रही, पसंद या नापसंद की नहीं। इस पसंद और नापसंद के साथ बच्चे की पूरी शख्सियत, पूरी पर्सनालिटी, पूरी किरदार साजी, पूरे उसकी जो ज़िंदगी, उसका लाइफस्टाइल है वो जुड़ जाता है। तो आया आप बच्चे को पॉजिटिव देखना चाहते हैं या नेगेटिव देखना चाहते हैं, इससे ये आप इसका इंतखाब कर सकेंगे या उस तरह से आप बच्चे को बना सकेंगे। तो इसी पे हम बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त बच्चे हम सबके घरों में मौजूद हैं, लेकिन उस बच्चे की पसंद और नापसंद का हम कितना ख्याल रख रहे हैं, इस पे आज ज़रूर आप नज़रसानी कीजिएगा। और इस आज के टॉपिक से भी आप बहुत कुछ जानने का, आपको सीखने का मौका मिलेगा। मेहमान का तारुफ करवाती हूँ। वैसे तो माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड है, वो टीचर भी है, न्यूट्रिशनिस्ट भी है, डिज़ाइनर भी है, फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, एक माँ भी हैं तो आज हम बहुत सारी चीज़ें जो है इन तमाम तर रिश्तों से या इन तमाम तर चीज़ों से लिंक कर सकते हैं बच्चों के हवाले से। मरियम रज़ा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं आप? बड़ी खूबसूरत लग रही है, खिली खिली आज। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच मरियम। हम बच्चों की, जैसे मैंने अभी बात की कि ये सिर्फ पसंद या नापसंद की यहाँ पे बात नहीं हो रही, ये बच्चे की पूरी शख्सियत या पूरी एक अगर बात करें तो उसकी ज़िंदगी का सवाल आ जाता है। वो जो उसका टाइम है, उस छोटी सी जो उसकी उम्र है जहाँ उसने चीज़ों को समझना है या अडॉप्ट करना है, वो एक सिलसिला अगर रोक टोक या उसके पसंद नापसंद में हम गुजार देंगे तो यकीनन बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। इन शॉर्ट पहले हम शुरू कर लेते हैं इस चीज़ से कि आया एक माँ को कैसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को क्या पसंद है और क्या चीज़ नहीं पसंद। देखिए, एक बच्चा होता है ना, वो अपने रवैये से बता रहा होता है कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। अगर आप उस पर कुछ किसी चीज़ की ज़बरदस्ती करती है ना, चलें खाने की मिसाल ले लें कि अगर बच्चे ने अगर जंक फूड खाना है और अगर आप हेल्दी फूड की तरफ इंसिस्ट करती हैं तो बच्चा इरिटेट होगा, एग्रेसिव होगा और वो अपने मूड स्विंग्स करेगा, जो शो करेगा आपको। उससे पता चल रहा होता है कि बच्चा जो है वो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है।
اور اگر ہم بات کریں کہ اگر بچے کو پریشرائز کرتے ہیں تو اس چیز میں ہم بچے کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ 0 کر دیتے ہیں, کیونکہ بچہ جب آگے جاتا ہے تو اس میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, وہ ہر چیز میں اس کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے, اور پھر وہ ہر چیز کو اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں یہ بولوں گا تو شاید نیگیٹو رسپانس آ سکتا ہے, اگر میں یہ کہہ دوں گا تو شاید نیگیٹو رسپانس آ سکتا ہے. وہ سوچتا ہے اپنے حساب سے, وہ بول نہیں پاتا کیونکہ اس کا کانفیڈنس پہلے ہی بچپن میں 0 ہو چکا ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیچر ہو چاہے وہ پیرنٹس ہو, وہ سارے یہ کانفیڈنس کو شٹر کر دیتے ہیں, کیونکہ بچہ جب پلے گروپ میں جاتا ہے تو وہ 3 ایئرس کا ہوتا ہے. جی, تو بچے کے چہرے سے اس کے تاثرات کو سمجھنا یہ کتنا میٹر کرتا ہے اور کیسے سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ اس وقت ہم دیکھیں تو ماں باپ اپنے مسائل کو حل کرنے میں یا جو اس وقت مسائل چل رہے ہیں ان میں الجھے ہوئے ہیں, گھر آتے ہیں تو تھکے ہوئے ہوتے, بچوں کو اس طرح سے وقت نہیں دے پاتے یا بچوں سے اس طرح سے ان کی کمیونیکیشن نہیں, ان کی بات چیت نہیں ہوتی, تو بچے کے جو چہرے کے تاثرات کہتے ہیں ہمارے والدین سمجھ آتے تھے, اگر ہم ذرا سا خاموش بیٹھے ہوئے ہیں نا تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کوئی بات ہے, کسی نے ڈانٹا ہے, کوئی اسکول میں بات ہوئی ہے یا کسی نے کچھ کہا, یعنی کہ وہ ہم سے سوال کرتے تھے, پوچھتے تھے, فوراً سے ہمارے وہ چہرے کے تاثرات سمجھ جاتے تھے. تو آیا اس وقت بچے کے اگر وہ آپ بول کے نہیں بتا پا رہا تو یقیناً وہ اپنے ایکشن سے یا اپنے فیس کے اس کے ایکسپریشن جو بھی ایکسپریشنز ہوں گے اس سے وہ بیان کر رہا ہوگا. آج بھی ایسا ہی ہے کہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے یا بچہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہو رہا ہوتا ہے, اگر اریٹیٹ ہوگا, چڑچڑا سا ہوگا, اریٹیٹ بھی ہوگا, چڑچڑا سا ہوگا, لیکن سینسیٹیو بھی بہت زیادہ ہو جائے گا. وہ کبھی پیرنٹس میں سے فادر کے پاس جائے گا, کبھی مدر کے پاس جائے گا, وہ یہ دیکھے گا کہ کوئی اسے ٹائم دے. جیسے ہمارے لیے ہمارا می ٹائم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, اسی طرح ہمارا بچوں کا ٹائم بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ پورے دن تھکے ہوئے ہیں اور پورا دن آپ نہیں دے سکے ہیں تو رات آپ کے پاس ہے, جب آپ بچے کو سلا رہے ہیں یا سونے کے لیے لیٹے ہیں تو ایٹ لیسٹ بچے سے باتیں کریں کہ آج پورا دن کیسا گزرا, آج آپ نے کیا کیا, اور اپنی پسند کا کیا کھایا اور اپنی پسند کا کیا پہنا اور اپنی پسند کا کیا پڑھا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اسی طرح ہمارے فیوریٹ سبجیکٹس ہوتے ہیں, اگر ہم پسند اور ناپسند کی بات کریں تو بالکل اسی طرح سبجیکٹس میں بھی ہے نا, ہم فوکس تو سب سارے سبجیکٹس پہ کرواتے ہیں فورسفلی, ہم پیپرز کے لیے اسسمنٹس کے لیے سارے سبجیکٹس پڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن بچے کا فیوریٹ سبجیکٹ کوئی ایک ہی ہوتا ہے. اسی طرح کھانے میں بھی ہم فورس کر سکتے ہیں, لیکن فورس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو ہم زبردستی بچے کو کھلا رہے ہوتے ہیں نا وہ بچے کی باڈی کو امپیکٹ نہیں دیتا یا انرجی نہیں دیتا یا وہ رزلٹ ہمیں شو نہیں ہوتا. اوکے, اچھا ہم ایک اور چیز, ہم فیس کے تاثرات کی بات کریں, ایک تو ہے کہ بچے کے فیس کے تاثرات کو سمجھنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا بچہ کس چیز سے اکتاہٹ کا شکار ہو رہا ہے یا بچے کو کوئی مسائل ہیں. ایک اور چیز ہم نے دیکھی ہے کہ ہم بچے کے سامنے اگر ہم فرض کریں صرف کھانے کی ہی بات کر لیتے ہیں تو جب ہم بچے کے سامنے کچھ چیز کھاتے ہیں تو ہم اپنا منہ کے پتہ نہیں کتنے ڈیزائن بنا دیتے ہیں, کون سا نقشہ ہم اپنے منہ پہ بنا دیتے ہیں, یہ عجیب سی شکلیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اب بچہ وہ چیز بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے کہ آیا میرے پیرنٹس اگر یہ کوئی چیز کھا رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں تو وہ عجیب سا جو ہے نا وہ بیہیو کر رہے ہیں, تو یہ کیا بچے کی اس پسند یا ناپسند میں نیگیٹو یعنی کہ منفی اثرات نہیں ڈال سکتا؟ بالکل ہوتے ہیں, اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کی من پسند اور ناپسند اور پسند کو پوچھا جائے, اس کو مد نظر رکھا جائے, کیونکہ دیکھیں اگر ایک چیز ہم مد نظر رکھیں گے تو بچہ اگر صحیح اور غلط بچپن سے سیکھ لے گا تو اس کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہوگا, بہت تباہ نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ وہ ہر چیز میں اپنے فیصلے صحیح اور غلط پہچان کر کے کر سکے گا. اور جہاں تک فیس کے تاثرات کی بات رہی تو اس میں دیکھیں بچہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں آپ کو وہ اداس ہو کے ہی بتائے, سم ٹائمز آپ کو فیک اسمائل بھی وہ پاس کرے گا کہ یار پیرنٹس بول رہے ہیں تو چلو میں کھا لیتا ہوں, لیکن وہ فیک اسمائل پتہ چل رہی ہوتی ہے, ایک اندر کی خوشی جو ہوتی ہے وہ بظاہر نظر آ جاتی ہے, اور جو فیک اسمائل ہوتی ہے وہ ہم آرام سے پیرنٹس تو دیکھیں ریڈ کر سکتے ہیں فیس کو, تو وہ پتہ چل جاتا ہے. ضروری نہیں کہ بچہ اگریسو ہے تو ہم کہیں کہ نہیں, بچہ چڑچڑا ہے تو ہم کہیں کہ بچے کی پسند نہیں ہے. بچہ سم ٹائمز فیک اسمائل بھی پاس کر رہا ہوتا ہے, شو کر رہا ہوتا ہے کہ جی مجھے پسند تو نہیں ہے لیکن آپ کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں. یہ آپ نے بات کی کہ شو وہ کروا رہا ہوتا ہے. بعض پیرنٹس بھی یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے کے سامنے اگر کوئی وہ بات انہیں پسند نہیں آ رہی یا وہ انوائرمنٹ نہیں پسند یا کھانے کی بات کر لے وہ پسند نہیں, تو وہ فیک جو ان کا رسپانس ہوگا یا ریئیکشن ہوگا وہ فیک ہوگا, جسٹ بیکاز آف کہ سامنے ان کا جو ہے وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے وہ محسوس نہ کرے. تو وہ اکثر ہم بات بھی کرتے ہیں نا کہ بات وہ اثر رکھتی ہے جو دل سے نکلتی ہے. تو یہ مسکراہٹ یا یہ جو فیلنگ ہے اگر وہ دل سے نہیں ہوں گی, فیک ہوں گی,
تو یہ بھی تو بچہ سمجھ سکتا ہے کیونکہ بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں بھائی, وہ تو سمجھ جاتے ہیں بچہ. میں بالکل اس بات کو ایگری کرتی ہوں, میرا اپنا بیٹا ہے اور وہ کبھی اس کے بابا اداس ہوں تو وہ فوراً پکڑ لیتا ہے کہ آج اب اداس ہے. تو بچہ جو ہے نا وہ چیز دیکھ رہا ہوتا ہے بچپن سے, دیکھیں آپ کے ساتھ رہ رہا ہے, بچہ دیکھ رہا ہے. اسی طرح صرف پیرنٹس کی بات نہیں کی جاتی, اسی طرح ٹیچرز کی بات بھی کی جاتی ہے. جب بچے اسکول جاتے ہیں تو اچھا خاصا ٹائم اسکول میں گزارتا ہے اور وہ ٹیچرز کی ہر عادت کو بھی اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ٹیچر کس طرح سے کیا جملے کو بول رہی ہے, کیا ادائیگی ہے یا کیا وہ فیک ہے, کس طرح سے فیک ہے. کیونکہ ہم دیکھیں ٹیچرز میں ایسا بھی ہوتا ہے, اگر آپ نے دیکھا ہو کہ پیرنٹس کے سامنے وہ کچھ اور ہیں اور پیرنٹس کے پیچھے بچوں کے ساتھ کچھ اور ہے, تو اسی طرح جو ہے وہ بچہ یہی چیز اڈاپٹ کر رہا ہے, بچہ یہی چیز سیکھ رہا ہے کہ ہم نے کس طرح سے فیک بن کے اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے اور اپنی باتوں کو یا اپنی پسند کو ہم نے دبا دینا ہے. ٹھیک, یہ بہت ذہنی لحاظ سے, ذہانت کے لحاظ سے دیکھا جائے یا ایموشنلی جذباتی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں بچے کی پسند اور ناپسند کو ہم کیسے جج کر سکتے ہیں یا کیسے خیال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں وہی بتا رہی ہوں کہ آپ کو کہ اگر ہم جج کرنا چاہیں نا تو بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ ایک بچے کو سامنے بٹھائیں اور اگر آپ 10 چیزیں دے دیں تو اس میں سے وہ نہ بھی پکڑے اپنی من پسند چیز تو وہ اپنے ایکسپریشن سے بتا دے گا. اسی طرح ہم اگر آپ بات کرتی ہیں ذہانت کی, دماغی ساری چیزیں یہ بہت میٹر کرتی ہیں ایک تو, اور وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ لگ جاتی ہیں. اگر آپ اس بات کو پازیٹیو سوچیں کہ ہمیں بچے کی جو من پسند ہے اور پسند ہے ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے, تو ہم خود یہ سوچ کے کہ بچہ کیا بتا رہا ہے ہم اس میں پازیٹیو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کیا بتا رہا ہے. اگر ہم ہر چیز میں نیگیٹیوٹی دیکھیں کہ بچہ یہ فیصلہ کر رہا ہے تو یہ چیز صحیح نہیں ہے, تو ہمیں ہر چیز بچے کی جو فیصلہ ہے نا یا جو پسند ہے وہ ہمیں نیگیٹیو لگتی ہے. اوکے, تو اس وقت اگر اوور آل دیکھا جائے ریسرچ کیا کہتی ہے کہ اس وقت بچوں کی جو نشو و نما کے وقت کے جو مسائل ہیں وہ کیا آ رہے ہیں کہ ہم بچے کو سمجھ نہیں پا رہے یا کون سے ایشوز کا سامنا کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ ہم بچے کو سمجھ اسی لیے نہیں پا رہے نا کیونکہ ہم نے بچے کو اتنا زیادہ پریشرائز کر دیا ہے کہ اس کی مرضی ہم پوچھ ہی نہیں رہے, ہم اس کی مرضی جان ہی نہیں رہے کہ اس نے کرنا کیا ہے, اس نے کھانا کیا ہے, اس نے پہننا کیا ہے, اس نے کب سونا ہے. اب آپ اچھا زبردستی مائیں سلا رہی ہوتی ہے, بچے کو سونا نہیں ہوتا لیکن زبردستی سلا رہی ہوتی ہے. اچھا لیکن اس میں اب آپ دیکھیں ہمارے زمانے کی اگر آپ بات کریں تو, لیکن آج کل کے بچے ماشاءاللہ اتنے وہ ہیں کہ بچے سوتے نہیں ہیں, ماؤں کو سلا دیں گے لیکن خود نہیں سوئیں گے, کیونکہ اپنا ایکسپیرینس ہے. کیونکہ جب آپ کے بچوں کے پیپر چل رہے ہوتے ہیں تو مائیں بہت ٹینشن میں ہوتی ہیں کہ بیٹا سو جاؤ کل پیپر ہے. وہی بات ہوتی ہے کہ بچہ کرتا اپنی ہی مرضی ہے, اگر ہم اس کی مرضی کو ہم خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں تو وہ اس کے لیے بھی پازیٹیوٹی ہے اور ہمارے لیے اپنے لیے بھی اچھا ہے. کیونکہ اگر ہم ہر چیز میں بچے کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں یا ہر چیز میں ہم پریشرائز کرتے ہیں تو بچہ جو ہے وہ گیپ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. گیپ ایک بیچ میں آ جاتا ہے پیرنٹس کے یا ٹیچرز کے کہ تو یار ہر چیز میں روکتی ہیں, یہ تو ہر چیز میں منع کرتی ہیں, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہی ہے, تو مجھے ڈسکس ہی نہیں کرنا اس سے کچھ. بالکل وہ پھر ہر چیز ہائڈ کرنے لگتا ہے. اور یہی دیکھیں اگر یہ چیز اگر ہم ہائڈ کرنا شروع کرتا ہے بچہ تو بہت ساری چیزیں جب وہ ایج کے ساتھ ساتھ گرو کرتا ہے تو وہ کتنی چیزیں چھپانا شروع کرتا ہے اور وہ فیوچر میں کہاں اور کیسا کھڑا ہوتا ہے وہ بچہ آنے والے معاشرے کے لیے وہ ہم نہیں سوچ سکتے. ہم ابھی نہیں سوچتے, ہم سوچتے ہیں ہمیں آج کا نہیں آنے والے کل کو بھی مد نظر رکھنا ہے. بالکل ایسا آج کے جو ہمارے جو ایکشنز ہوں گے, جو آج کے ہمارے ڈیسیجنز ہوں گے, جو آج کی ہماری لاپرواہی ہوگی, ذرا سی کوتاہی جو ہوگی وہ آنے والے وقتوں میں بہت زیادہ کمپلیکیشنز کریٹ کر سکتی ہے. بالکل ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کیوں اتنے زیادہ حادثات آپ کو سننے میں ملتے ہیں کہ بچوں نے خودکشی کر لی اور بچے ایسا کرنے اور اس گیم میں لگ گئے, اور جو گیمز آج کل منع ہے کیوں, کیونکہ ہم بچوں کو ٹیب اور موبائل اور اسکرین ٹائم بالکل زیرو کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بالکل نہیں یوز کرنا. کیوں, کیونکہ پھر اس میں تجسس بڑھتا ہے بچے کا ایسا کہ اور وہ مجھے روک کیوں رہے ہیں, مجھے بار بار منع کیوں کر رہے ہیں اس چیز سے, تو وہ مزید جاننے کی پھر وہ غلط جگہ کنیکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جب وہ غلط جگہ کنیکٹ ہوتا ہے تو اس کی ویسے ہی کانفیڈنس شٹر ہوا ہوتا ہے اور وہ پھر نیگیٹیوٹی, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈ کے وہ کہتا ہے یہ کام بھی صحیح ہوگا, مجھے کرنے میں کیا ہے. کیونکہ اس کو ہم نے غلط صحیح کی پہچان ہی نہیں دی بچپن میں, ہر چیز سے روک روک کے ہم نے کہا نہیں بیٹا یہ صحیح نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے. اس کو ہم نے فریڈم نہیں دیا, ہم نے اس کو خود جج نہیں کرنے دیا کہ اس کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ٹھیک, وہ کہتے ہیں ایکسپیریمنٹس. بالکل یہ تجربات سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. بالکل ہم کتنے زیادہ ایکسپیریمنٹس ہم بھی تو کرتے ہیں بڑے ہو کے, ہم کتنے زیادہ ہم کسی جاب پہ چلے جائیں یا کہیں چلے جائیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے نیا سیکھنے کی کوشش ہوتی ہے. یا ہم ڈریس کوئی لے لیں, ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن جب ہم ویئر کرتے ہیں تو ہمیں سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, ہم اچھا کیری نہیں کر پاتے. اسی طرح ہم وہ ایکسپیریمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب ہمارے بچوں کی بات آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں نہیں جو ہم نے فیصلہ لیا ہے نا وہ بہت اچھا ہے. بچپن میں ہی ہم نے طے کر لیا ہے کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, بچپن میں ہم نے طے کر لیا
खाला की बेटी से शादी होनी है, तो वो बचपन में ये चीजें डिसाइड हो जाती हैं और बड़े होके जब पूछा जाता है तो वो बच्चा आगे से बोल नहीं पाता, क्योंकि उसको बचपन से ही कॉन्फिडेंस नहीं मिला होता, क्योंकि हमने उसकी पसंद और नापसंद कभी पूछी ही नहीं होती। ओके, अच्छा मरियम, क्या वालिदैन जो हैं वो अपनी जो तरबियत या अपने जो जज्बात हैं या अपनी पसंद या नापसंद वो बच्चों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? बिल्कुल, हम वही कर रहे होते हैं। हम हमारे साथ जो बचपन में हुआ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वही कर रहे होते हैं। देखिए, हम हमारे साथ जो बचपन में हुआ, हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को भी वैसे ही बिल्ड करें, हमने जैसा बचपन गुजारा। अब आजकल के माशरे में क्या आपको ऐसा लगता है कि हमने अपने ज़माने में अगर टीवी नहीं देखा तो आप क्या समझती हैं कि आज का बच्चा टीवी ना देखे? बिल्कुल देखेगा। बच्चा टैब यूज़ ना करे, कुछ भी यूज़ ना करे, बच्चा आउटिंग ना करे, तो ऐसा नहीं है। अगर हम कहें कि पुराने ज़माने में तो दोस्तों के साथ नहीं मिला जाता था, आजकल के तो छोटे प्राइमरी के बच्चे जो है वो दोस्त बना के, ग्रुप्स बना के वो बाहर घूमने जा रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई ना, बिल्कुल अपोजिट है, जो कि हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पॉजिटिविटी के साथ, लेकिन उसमें हमें बच्चे को खुद इतनी नॉलेज देनी होगी कि बच्चा खुद फैसला कर सके कि गलत क्या है और सही क्या है। अगर ये हमने बचपन में दे दी तो उसके आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली। लेकिन अगर हमने बचपन से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया, बच्चा है बड़ा होगा तो सीख लेगा, तो यकीनन फिर मसाइल होंगे। मसाइल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, क्योंकि हमने एक जगह तो हमने रोक टोक की, एक वो मसला है, और एक जगह हमने इतना इग्नोर कर दिया कि उस पर चेक एंड बैलेंस ही नहीं रखा कि वो कर क्या रहा है। हम कुछ भी कर रहे हैं वो एक्सट्रीम पे जाके कर रहे हैं। इग्नोरेंस की बात करें उसमें भी एक्सट्रीम आ रहा है, अगर हम उसे पैम्पर्ड करते हैं तो भी एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि उस वहाँ पे बच्चा फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाता है। मजीद बात करते हैं, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन मजीद हम बात करते हैं कि बच्चे के लाइक्स और डिसलाइक्स जो है वो इस वक्त कितना मैटर करती हैं, और अगर हम दौरे हाजिर की बात करते हैं तो किन मसाइल का सामना हो रहा है बच्चे को समझने के हवाले से, मजीद इन डिटेल जानते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के हवाले से, और उन बच्चों के जो पसंद है नापसंद है वो समझना जानना बड़ा ज़रूरी है, और ये बच्चे की नशो नुमा में, उसकी बेहतरीन तरबियत में उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। लेकिन जब तक हम बच्चे को समझेंगे नहीं, उसके मूड को नहीं समझेंगे, उसके बिहेवियर को हम नहीं समझेंगे, वो क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, क्या खाना चाहता है, किस तरह रहना चाहता है, कैसे लोगों से उसे मिलना पसंद है, किस तरह का इन्वायरमेंट वो घर में चाहता है, इवन कलर्स की बात करें तो बच्चों के पसंदीदा या नापसंदीदा कलर्स भी मैटर करते हैं। जो घर में उनके रूम के कलर्स होते हैं, उनके ड्रेसेस के कलर्स होते हैं, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बचपन से बच्चे के मूड पे इसके मनफी असरात भी हो सकते हैं और मस्बत भी हो सकते हैं, और ये जानना बड़ा ज़रूरी है। इसी पे बात करें, मरियम मुझे बताएं कि बच्चे किस नापसंद में, पसंद नापसंद में, एक तो हमने ओवरऑल वालिदैन की बात की ना कि क्या वो अपने इमोशंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम कहते हैं कि माँ जो है, माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह है। माँ जितना बच्चे को समझती हो सकता है उतना बच्चे को ना समझ सकता हो। तो इस वक्त जहाँ माँ भी काम में बिज़ी है अपनी जॉब में, वालिद भी अपने काम में बिज़ी है, तो टेक्नोलॉजी के हत्थे हमने बच्चे को चढ़ा दिया हुआ है। तो आया अगर हम देखें ओवरऑल, जो कि तरबियत यकीनन माँ से शुरू होती है, उसकी गोद से शुरू होती है, तो इस वक्त जब बच्चे एक चिड़चिड़ेपन का शिकार हो रहा है, उसका मिजाज में तब्दीली आती जा रही है, वो बच्चा किसी से कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, अगर कोई हंस के बात करता है तो वो बिल्कुल सहम सा जाता है, यूँ खुल के किसी से बात नहीं करता। तो इस तमाम सिचुएशन में एक माँ का जो किरदार है, आप क्या समझती हैं वो अपना रोल प्ले कर रही है, या उसका जो किरदार है जो बच्चे की तरबियत को लेके होना चाहिए वो कि नज़रअंदाज हो रहा है ये पहलू? मैं आपको बताऊं महविश कि बच्चे की जब तरबियत की बात आती है ना, तो 3 से 4 साल आपके कहीं नहीं गए। एक माँ होने के नाते मैं कहूँगी कि आपने 3 से 4 साल पूरे बच्चे को फोकस करके देना है, क्योंकि बच्चा चलना सीख रहा है, बच्चा बोलना सीख रहा है, बच्चा खाना सीख रहा है, हर चीज़ आपको देख के वो सीख रहा है। और अगर आप ही कहती हैं कि आप अपनी पसंद उसके अंदर डालना चाहती हैं, वो आपकी पसंद को एब्जॉर्ब करे, तो आप वो काम करें जो उसके लिए अच्छे हैं या उसके फ्यूचर को अच्छा करेंगे। तो ये आप जैसा चाहती हैं कि बच्चा वैसा बन जाए, आप उसके सामने उस तरह से बने, बिल्कुल एनवायरनमेंट वैसा दें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अगर आप इग्नोर करेंगी ना बच्चे को, तो वो देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है कि आज आप करेंगे ना वही कल काटेंगे, जो बोल रहे हैं वो काटेंगे, वही काटते हैं। बिल्कुल। तो अगर आप अपने बच्चे को इग्नोर करेंगे, कल आप पे भी बुढ़ापा आना है। ठीक है, बुढ़ापे में बेटे की या बेटी की जिम्मेदारी नहीं है, आप, मैं ये नहीं कहती कि औलाद की जिम्मेदारी है। हम अक्सर कहावत भी सुनते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। बिल्कुल, जैसी तरबियत करेंगे आज बच्चे की,
کل کو ویسا ہی پھل آپ کو ملے گا. بالکل ویسا ہی پائیں گے آپ, کیونکہ اگر آج آپ اگنور کر رہے ہیں کل کو وہ بڑا ہو کے آپ کو اگنور کرے گا. وہ سیکھ رہا ہے آپ سے کہ آپ نے اس کو کتنا ٹائم دیا, کتنا آپ نے اس کو سکھایا. کیونکہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے کا وقت آتا ہے تو وہ بھی ایک بچپن ہوتا ہے, تو وہی چیز اگر یہ سوچ کے آپ بچے کو اچھی تربیت دے دیں تو وہ آپ کے لیے بھی فائدہ ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ بچہ اگریسو ہے, بچہ بہت زیادہ ہائپر ہے, بچہ بہت زیادہ جلدی اریٹیٹ ہو جاتا ہے, بچہ آٹسٹک ہے, ایچ ڈی کا پرابلم ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہر جگہ. ہم بہت ایزلی ہر بچے کو آٹسٹک بنا دیتے ہیں کہ اسپیشل چائلڈ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ بچے اسپیشل چائلڈ ہے. ہم اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرتے کہ ہم کس اینڈ پہ بچے کو اگنور کر رہے ہیں, یا ہم نے بچے کو کہاں ٹائم نہیں دیا, یا ہم نے بچے کو کون سی تربیت نہیں دی جس کی وجہ سے بچہ ایسا ہو رہا ہے. ہر چیز میں بچہ اسپیشل بچہ نہیں ہوتا. ماؤں کے لیے بھی کہہ دینا آج کل بہت ایزی ہے, بچہ لیٹ ڈیلے ہے, اسپیچ لیٹ ڈیلے ہے, بچہ بولتا نہیں ہے. کیسے بولے گا, آپ اس سے بات کر رہے ہیں, ریزن کیا ہے, بچہ ٹیب یوز کرتا ہے ہر وقت, موبائل گیجٹس یوز کر رہا ہے. تو بھائی آپ نے ٹائم کہاں دیا بچے کو جو وہ بولنا سیکھے؟ وہ کس سے بولنا سیکھے گا؟ ہماری مائیں تھی نا, ہم قدیم زمانے کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ بچوں سے باتیں کرتے رہنا فری ٹائم میں, انہیں کہانیاں سناتے رہنا. اب بچے کو, بچہ نہیں بول سکتا لیکن اس کی جیسے جیسے بھی وہ ٹوٹی پھوٹی اس کی لینگویج ہے اس میں اسے کمیونیکیٹ کرتے رہنا, تو اس سے بچہ جلدی بولنا سیکھتا تھا اور چیزوں کو سمجھتا تھا. بچہ بولنا شروع کرتا ہے, وہ اپنی لینگویج میں جو بولتا ہے وہ اسٹارٹنگ میں, آپ اگر اسی کی لینگویج میں بات کریں تو وہ بہت جلدی رسپانس دیتا ہے, اور بہت جلدی آپ کے ماں کے اشارے کو وہ بہت زیادہ سمجھتا ہے بنسبت باپ کو بھی. اگر آپ کمپیئر کریں تو وہ بہت زیادہ سمجھتا ہے, اور وہ اتنی ہی جلدی بولنا شروع کرتا ہے جتنی آپ نے اس نے کنورسیشن کی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے اگر شروع سے 6 مہینے سے گیجٹس پہ ڈال دیا تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ صرف وہ دیکھ رہا ہے کہ صرف سننا ہے, بولنا نہیں ہے. تو وہ صرف سنتا ہے, اور وہ صرف سنتے سنتے اپنی زندگی گزار دیتا ہے, اور اپنے وہ باتوں کو اپنے وہی چیز شامل ہو جاتی ہے. بالکل, وہ اپنے ڈیسیجنز بھی زندگی میں کبھی بول نہیں پاتا, نہیں دے پاتا, کیونکہ صرف وہ سن رہا ہوتا ہے زندگی میں. اچھا مریم, یہ جب سچویشن آتی ہے کہ ہم نے بچے سے کمیونیکیٹ کرنا بند کر دیا, ہم نے 6 مہینے کا بچہ ہے, اس نے بیٹھنا شروع کر دیا بنا ٹیک کے, تو ہم نے اسے گیجٹ کے حوالے کر دیا کیونکہ ڈیجیٹل پہ آپ کو ہر طرح کا کنٹینٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے. تو جب بچے کو آپ اس طرح ڈیجیٹل آپ ایرے میں چھوڑ دیتے ہو اور خود اسے کمیونیکیٹ نہیں کرتے, اسے وقت نہیں دیتے ہو, تو ان تمام سچویشن سے بچے کی جہاں پسند اور ناپسند کو دیکھ رہے ہیں وہاں بچے کی ذہنی صحت بہت زیادہ متاثر ہو جو نا وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس وقت دور حاضر کی بات کریں, حالات حاضرہ میں یہ کامن ہو چکا ہے کہ چھوٹا سا بچہ, ایون ہم بات کرتے ہیں نا کہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے تب سے بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, تو اب ماں کیا کر رہی ہے, بچہ اس چیز کو بھی اڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے, کیا دیکھ رہی ہے, کیا سن رہی ہے, کیسا اس کا موڈ ہے. اب دنیا میں آنے کے بعد بچے کو ہم وہی ماں ساتھ میں فون یوز کر رہی ہے, بچے کے سامنے فون رکھ دیا ہے, تو جس وقت بچے کی ذہنی نشو و نما ہونی ہے, جس وقت بچے کے ذہن میں آپ نے پازیٹیوٹی فیڈ کرنی ہے, آپ اسے کارٹون دکھا رہے ہیں, آپ اسے والیشن دکھا رہے ہیں, آپ اس کے سامنے عجیب سا بیہیویئر رکھے ہوئے ہیں, تو آپ ڈائریکٹلی اس کی جو ذہنی صحت ہے وہ متاثر کر رہے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں بچہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو رہا ہے. تو کیسے ضروری ہے کہ اس وقت بچے کو اس تمام تر سچویشن سے ہم بچا سکیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے گیجٹس ٹائم جو ہے وہ 0 نہ کریں, بلکہ ایٹ لیسٹ 1 آور کریں, لیکن مدر کو کم کر دیں, آپ لمیٹڈ نہیں, صرف 1 آور ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہارڈلی ہونا ہے تو 1 آور ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نہیں فریش ہونے کے لیے بچے کو. لیکن پیرنٹس ٹائم ضرور ہونا چاہیے. میں ایز اے ٹیچر بھی, میرے پاس جتنے پیرنٹس آتے ہیں میں کہتی ہوں آپ لوگوں کا می ٹائم ہے. اسی طرح بچوں کے ساتھ کنورسیشن ٹائم بھی بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بچہ پیچھے لیگ کر رہا ہوتا ہے. وہ پڑھائی میں پیچھے ہے, کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس کے پیرنٹس اس کو دیکھ نہیں رہے. آپ نے ٹیوشن بھیج دیا, آپ نے قاری صاحب لگا دیا, لیکن آپ نے جو ٹائم دیا, آپ نے جو چیک اینڈ بیلنس رکھا کہ بیٹا آج کیا پڑھا ہے, آج کیا ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. جو پیرنٹس کر سکتے ہیں, جو مدر کر سکتی ہے, وہ کوئی نہیں کر سکتا. دیکھیں, رات آپ کی اپنی ہے. آپ اگر پورا دن آپ نے نہیں دیا بچے کو, پورا ٹائم اگنور کیا, ایٹ لیسٹ رات میں آپ پورے دن کا سینیریو بچے سے پوچھیں کہ کیا کیا, کیا نہیں کیا. بچہ اس طرح صرف مینٹلی اور فزیکلی دونوں طرح فٹ رہ سکتا ہے, کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ یار ماں نے ٹائم نہیں دیا, ماں نے بات. دیکھیں, ہم اپنا تو انجوائمنٹ کر لیتے ہیں, بچہ کہاں کرے گا؟ اب اگر وہ چھوٹا بچہ ہے 4-5 سال کا, وہ تو کہیں باہر نہیں جا رہا نا, وہ گیجٹس میں صرف پوئمز دیکھ رہا ہے, رائمز دیکھ رہا ہے, کارٹونز دیکھ رہا ہے, لیکن وہ بات کسی سے نہیں کر رہا. اسی طرح چونکہ بچوں کی بات ہو رہی ہے, یہاں میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گی. ایون میں پچھلے دنوں اس کی والدہ سے کہہ بھی رہی تھی, ہمارے نیبر ہیں,
چھوٹی سی بچی آئی تھنک 1-1.25 سال کی ہوگی, اس سے زیادہ اس کی عمر نہیں ہے. اب وہ مسلسل, اب بچی اس کے ساتھ وہ باتیں نہیں کرتی, یعنی اس کی والدہ جو ہے اپنی بچی کے ساتھ زیادہ باتیں نہیں کرتی. اب بچے ہیں وہ چھوٹی موٹی ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں, کھیلنا چاہتے ہیں, آپ ان کے ساتھ باتیں کرو وہ بڑا خوش ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرو وہ خوش ہوتے ہیں. زیادہ تر میں نے کیا دیکھا کہ اس کی والدہ جو ہے وہ ٹی وی پہ سے کارٹون لگا دیتی ہے, اور ٹی وی بھی ایک ہوتا ہے بچے کے آپ نے قریب رکھا ہوا, یعنی کہ وہ دیکھنا اس کے لیے ایزی ہو رہا ہے, نہیں, بچے کی گردن مسلسل اوپر ہے, یعنی کہ ٹی وی بہت اونچا رکھا ہوا اور وہ مسلسل اوپر دیکھ رہی ہے. اب وہ جب اس سے میں اگر کہیں گزروں تو میں ہنس کے بات کروں تو وہ بچی میری طرف اٹریکٹ ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہوں, میں اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز کر رہی ہوتی ہوں, اس کو پکڑ کے میں چلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں, تو وہ اتنا انوالو مجھ میں ہو جاتی ہے کہ اپنی ماں کو بھول جاتی ہے. تو یعنی یہاں بچہ ایکٹیویٹی مانگ رہا ہے لیکن اسے مل نہیں رہی, لیکن جہاں سے مل رہی ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے. بالکل. ہم پھر دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے نا, پھر پیرنٹس کہتے ہیں کہ بچہ ہم سے دور ہو گیا ہے. کیسے؟ آپ کی غلطی, بچہ ہمیں پوچھ نہیں رہا. ہمیں بڑھاپے میں بھی ماں باپ آ کے کہتے ہیں ہمیں بچہ, کیوں؟ آپ نے کہیں نہ کہیں تو ایسا کچھ کیا ہوگا کہ بچہ آپ سے دور ہوتا چلا گیا. آپ نے شروع میں دیکھیں بچپن میں اگر ٹائم نہیں دیا, بالکل, کیونکہ آپ نے بچپن میں جو ٹائم ہوتا ہے نا, کہتے ہیں اگر 6-7 سال تک آپ اپنے بچے کو دے دینا, وہ بچہ آپ کا اپنا ہے, پورا اپنا ہے, کہ وہ آپ کو کبھی چھوڑے گا نہیں. یہ دنیا کا ایک اصول ہے, ٹھیک ہے. میں کہتی ہوں کہ دیکھیں آپ نے اس کو چلنا سکھانا ہے, بولنا سکھانا ہے, کھانا سکھانا ہے, پینا, دنیا سے ملنا سکھانا ہے کہ دنیا کیسے ملتی ہے. تو آپ نے جب سارا کچھ سکھانا ہے, اور اس ٹائم میں اگر آپ نے بچے کو اگنور کر دیا تو بچے نے کیا سیکھا؟ جو گھر آیا ہے اور اس سے باتیں کر رہا ہے تو وہی ایک اس کا ہمدرد ہے, وہی ایک اس کا دوست ہے, شاید وہ اسی کو پہچاننے لگتا ہے. وہ اپنے ماں باپ کو بھی نہیں پہچانتا, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ اس نے ہمیں ٹائم نہیں دیا, تو وہی پسند آ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے, جو اس کو سمجھ رہا ہے, یا جو اس کی ایج کے مطابق آ کے اس کے ساتھ وہ ایکٹیویٹیز کر رہا ہے. ایکٹیویٹیز سے بات یاد ہے کہ ٹھیک ہے آپ بچے کو آپ زیادہ وقت نہیں دے پا رہے, آپ ہر وقت بچے کے ساتھ انوالو نہیں رہ پا رہے, کچھ آپ کی مجبوریاں ہیں, کچھ حالات کے کچھ ایسے تقاضے ہو چکے ہیں کہ آپ پہلے کی طرح بچے کو وقت نہیں دے سکتے. آیا بچے کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کسی ٹائم پہ جو چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز ہیں وہ کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے بچے کی بہترین نشو و نما کے لیے؟ میں آپ کو بتاؤں مہوش کہ بچہ مینٹلی جو ڈسٹربنس بچے کے اندر ہی بن رہی ہوتی ہے نا, وہ ختم ہو جاتی ہے. اور آج کل تو ضروری نہیں کہ آپ اس کے لیے اتنی زیادہ چیزیں رکھیں, چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بہت ایزی ہیں. آج کل تو ٹوائز ایسے آ گئے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ایکٹیویٹی, بچے کے ساتھ آپ اپنا ساتھ ساتھ کام کرتے رہیں اور بچے کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی کرتے رہیں. بچہ بھی خوش ہے اور آپ کا کام بھی ہو رہا ہے. بچے کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ٹائم پورا مل گیا ہے. بچہ ہمیشہ اٹینشن مانگتا ہے. جب تک بچہ اٹینشن نہیں پائے گا پوری طرح, بچہ ادھر بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا, بچے کی پسند ناپسند نہیں پوچھی جائے گی, بچہ وہاں پہ بھی کانفیڈنٹ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں کہ اگر ہم بچے کے ساتھ ایکٹیویٹی نہیں کرتے تو بچہ دوسروں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, اپنا بچے نئے دوست بنا رہا ہوتا ہے, دوست ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے کیوں نہیں. تو اسی وجہ سے بچہ جو ہے وہ کانفیڈنس شٹر کر رہا ہوتا ہے, اپنا کانفیڈنس لیک کر رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی دوست نہیں ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے, نہ گھر پہ ہے نہ باہر کوئی ہے. کیونکہ جب گھر میں اس کو کانفیڈنس نہیں مل رہا تو وہ سوچتا ہے باہر کیا کانفیڈنس ملے گا. یہ سارا جو معاملہ ہے یعنی کہ بچے کو نہ سمجھنا, بچے کی پسند ناپسند کو نہ سمجھنا. اب ایک بچہ 4-5 سال 7 سال 8 سال سے اب اس عمر سے نکل آیا, یعنی کہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو پہلے 7 سال تقریباً آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بچے کے لیے وہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اب اس 7 سال کی وہ عمر سے نکل آیا, جو اس نے سیکھنا تھا, جو دیکھنا تھا, جو صحیح اور غلط کی اسے پہچان ہم نے کروانی تھی, وہ جیسے تیسے ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا, بچے کی تربیت ہو گئی. اب آگے وہ چیزیں پالش ہو رہی ہیں. تو جب اب وہ وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ جب جوان ہو رہا ہے, جب وہ بڑا ہو رہا ہے, تو آیا اس میں جو سیلف کانفیڈنس یا تو ہم نے بوسٹ کرنا تھا یا لوز کرنا تھا, بٹ انفارچونیٹلی اس وقت کہیں نہ کہیں لوز ہو رہا ہے. بچے کا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ ہم ڈاؤن کرتے جا رہے ہیں. تو کیسے اس کو کیسے ہم دوبارہ سے بوسٹ کریں, کیونکہ بچے میں سیلف کانفیڈنس ہوگا تو وہ آگے بڑھ سکے گا, وہ ایکسل کر سکے گا. لیکن اگر اس کا سیلف کانفیڈنس لوز ہو گیا, وہ احساس کمتری کا شکار رہے گا, وہ اٹینشن سیکر ہو جائے گا, وہ کچھ بھی کرے گا اٹینشن لوگوں کے حاصل کرنے کے لیے, وہ نیگیٹو ایکٹ کرنا شروع کر دے, کیونکہ اسے اٹینشن چاہیے, اسے لوگ اس سے بات کریں, اسے دیکھیں, اسے جج کریں, نوٹ کریں, اس کے لیے وہ کچھ بھی کرے گا. میں آپ کو بتاؤں مہوش کہ بچوں کا اور پیرنٹس کا ایسا ریلیشن ہوتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. تو اگر بچہ 7 سال کا 8 سال کا 9 سال کا بھی ہو گیا اور ہمیں لگتا ہے کہ بچے کا کانفیڈنس جو ہے وہ 0 ہے, اور ہم اس کو دوبارہ
बूस्ट करना चाहते हैं, हम उसको कॉन्फिडेंट एक ऐसा बच्चा बनाना चाहते हैं जो अपने गलत और सही फैसले कर सके, हम उसको इतना टाइम दें जो हमने आज तक नहीं दिया था, हम उसके साथ हर चीज़ डिस्कस करें। एक तो हमारे यहाँ घर में आदत होती है, हम कोई बात करें ना, बच्चा है हाइड करना शुरू कर दो, छुपाना शुरू कर दो, बच्चे को नहीं बताना क्या बात हो रही है, क्यों नहीं बताना। मैं आपको बताऊं कि बच्चा अगर बचपन से एक चीज़ सीख रहा है ना, कि वो आपको देख रहा है कि आप सही और गलत का फैसला कैसे कर रहे हैं, तो वो भी वही सीख रहा है। हम ये कहते हैं कि एक मिसाल लेती हूँ मैं छोटी सी, कि अगर हम एक गाड़ी लेने जाते हैं, घर लेने जाते हैं, तो हम कहते हैं बच्चे को बताने की जरूरत नहीं है कि हम कैसा फैसला कर रहे हैं और ऐसा फैसला क्यों कर रहे हैं। बच्चे को नहीं पता, बस बच्चे को ये पता है कि जी हमने यहाँ चले जाना है या ये गाड़ी खरीद लेनी है, बस बच्चे को इतना पता है। तो बच्चा आगे जाके वो सिर्फ यही करता है कि, एक मिसाल कहती हूँ कि बच्चे कहते हैं हमारे पास बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, छोटी गाड़ी क्यों है, ऐसा ही होता है ना। तो बच्चे को लॉजिक नहीं पता, क्योंकि बच्चे को नॉलेज ही नहीं है ऐसा क्यों है। तो बच्चे को अगर हम बचपन से ही लॉजिक और नॉलेज दे देना, तो बच्चा बड़े होके भी वो खुद ही फैसला कर सकता है। कि घर की गाड़ी की एक मिसाल है कि वो उसको पता होगा कि किस तरह करना है और किस तरह नहीं करना। हम बचपन से हर चीज़ से बच्चे को दूर रख रहे होते हैं, अपने से दूर रख रहे होते हैं, हमारे इर्द गिर्द जो हम फैसले कर रहे होते हैं उससे हम बच्चों को दूर रख रहे होते हैं। अगर आपने 8 साल तक भी टाइम ज़ाया कर दिया है, तो 10 साल भी, अभी 2 साल आपके पास बाकी है, 9-10 बच्चे को ये आ जाता है। बच्चे की जो माशरती उसका जो रवैया है या उसकी तरबियत है, ये उसमें आ जाता है कि हमने उसे सोसाइटी में होने वाली हलचल या जो भी जिस तरह से ज़िंदगी बसर कर रहे हैं या जो भी मामला जो भी चीज़ें हैं वो हमने देखनी है, बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है ताकि वो सीखे। तो यकीनन बच्चे का ये जो माशरती तरबियत है ये एक अहम पहलू है, लेकिन ये हम नज़रअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पढ़ो 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 पढ़ो, तुमने बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तुमने बस और तो तुमने कुछ करना नहीं है, दुनिया तुम्ही ने फतह करनी है, तो एक ही तरफ हमने उसको लगा दिया। पुराने ज़माने में हमें नहीं पता होता था कि गवर्नमेंट की पार्टीज कौन सी है, गवर्नमेंट का क्या किस्सा है और गवर्नमेंट का कैसा है कैसा नहीं है। अब बच्चों को इतनी नॉलेज है कि बच्चों को सबके नाम पता है। मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मतलब हम उसके फ़ैन हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बच्चे बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों को नॉलेज है और होनी चाहिए। बच्चों को अभी से पता होगा कि कौन सी गवर्नमेंट सही है और कौन सी गवर्नमेंट गलत है, तो बच्चा आगे जाके सही फैसला ले सकता है। हम अपने ज़माने में नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता था, हमें नाम ही नहीं पता होते थे, हमने वोट डालने जाना है कि नहीं जाना हमें ही नहीं पता होता था। आज के बच्चे को अगर पता हो कि इस एज के बाद हमने वोट देने जाना होता है और आपने सही गलत का फैसला खुद करना है, तो बच्चा खुद कर सकता है। अगर आपने बच्चे को शुरू से, हम क्योंकि वही चीज़ है ना, हम बच्चे को हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे, दूर करते जा रहे हैं, हम बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस किधर है? खत्म है कॉन्फिडेंस। अच्छा, इसमें एक तो कॉन्फिडेंस की बात आ गई और हमने बच्चों को इसमें बहुत पैम्पर्ड कर रखा है। हम उनकी वो ख्वाहिशात भी पूरी कर रहे हैं जो कि नाजायज़ हैं, जो कि ऐसी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं जो उनके किसी काम की चीज़ नहीं है या ज़रूरत नहीं है, उनकी उम्र के मुताबिक नहीं है। वो चीज़ें भी हम कर रहे हैं, वो ख्वाहिशात हम उनकी पूरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। उन्हें हर वो चीज़, हर वो ब्रांड, हर वो चीज़ चाहिए जो उनके स्टेटस को मेंटेन रख सके। तो क्या बच्चे की सिर्फ पसंद के बारे में सोचते जाना, मेरे बच्चे जो है वो बुरा महसूस ना कर जाए, मेरा बच्चा जो है वो खफा ना हो जाए, तो ये भी तो उसकी शख्सियत पे जो है वो नेगेटिव असर डाल सकता है। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस पर इन डिटेल बात करते हैं कि हमने जो बच्चों को इतना पैम्पर्ड कर रखा है या हर उनकी बात मानने पे हम जो है वो तुल जाते हैं, नहीं देखते कि आने वाले वक्तों में ये चीज़ बच्चे के लिए किस कदर ख़तरनाक हो सकती है। इस पर हम मज़ीद इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों के हवाले से, जो हमारा दूसरा टॉपिक है कि बच्चों की पसंद और नापसंद का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है और ये किस तरह से बच्चों की तरबियत या उनकी नशोनुमा में जो है वो बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है। या इस वक्त जो हम हालात देखते हैं, ज़्यादातर तो मुझे यही नज़र आता है कि हम बच्चों की पसंद पे फोकस किए हुए हैं। बच्चे को जो चीज़ चाहिए, जैसी भी चाहिए, जहाँ से भी उसने देख ली, हमने उसकी वो बात जो है, जो उसने बोल दी, जो ख्वाहिश जाहिर कर दी, हमने वो पूरी करनी है। क्या ये बच्चे की शख्सियत पे कोई नेगेटिव असर तो नहीं डाल रही कि हमेशा उसकी बात मानते जाओ, वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहा है, चाहे वो गलत है, चाहे वो सही है, चाहे उसकी वो ज़रूरत है या नहीं है, चाहे वो ज़िद में आके चीज़ मांग रहा है, ये इस चीज़ पे, इस पहलू पे सोचना जो है बड़ा ज़रूरी। इसी पे बात करें। मरियम साथ है। मरियम, ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी, जैसे अभी मैंने कहा कि हम बच्चे की ना हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। बच्चे ने जो खिलौना मांगा, जो चीज़ मांगी, जितनी महंगी मांगी या सस्ती मांगी या अच्छी मांगी, बुरी मांगी, हमने उसकी ख्वाहिश को पूरा करना है। ये क्यों? भाई मेरे बच्चे को पसंद है और मैं अपने बच्चे की पसंद का बड़ा ख्याल रखती हूँ। एक तरफ वो तबका आ जाता है जो बच्चे की बात को नहीं मानता
کہ نہیں یہ یا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا یا یہ تمہاری ضرورت کی چیز نہیں ہے, تو ہم اس بچے کو اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں. وہیں دوسرا طبقہ آ جاتا ہے جو بچے کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرنے پہ تلا ہوتا ہے. تو یہ دونوں اگر ہم پہلو دیکھیں تو اس میں بچے کے لیے مثبت کون سا ثابت ہو سکتا ہے اور منفی اثرات کس کے مرتب ہو رہے ہیں؟ دیکھیں دونوں میں نیگیٹیوٹی ہے, اگر دونوں میں ہے, انکار کرنا اس میں بھی اور ہمیشہ مانتے رہنا اس میں بھی. اچھا, اگر اس میں ذرا وضاحت کے ساتھ بتائیے. دیکھیں اگر ہم بچے کو ہر چیز دیتے رہیں گے, ہر چیز میسر ہوگی, تو اسے نہیں پتا کہ اس نے کتنی ایفرٹ کرنی ہے اور اس نے کتنی اسٹرگل کرنی ہے زندگی میں, کہیں جانے کے لیے, کہیں کسی اسٹیج پہ ایسے کھڑے ہونے کے لیے کہ وہ کچھ کر سکے, خود اپنا نام بنا سکے. ہم کیا کرتے ہیں جی کہ ہم اپنے پیرنٹس کے پیسوں پہ, نام پہ سب چل رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہمارا اپنا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے, ہمارا اپنا کوئی نام نہیں ہے, کیونکہ ہم اپنے فادر کے یا مدر کے نام پہ چل رہے ہیں. تو بچے کو یہ ضرور سکھانا چاہیے کہ اسٹرگل کیا چیز ہے یا آپ نے ایفرٹ کیسے کرنی ہے, اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ نے صاف نہیں بول دینا کہ ہم نے نہیں لینی یا یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچپن سے صحیح اور غلط کا طریقہ بچے کو سکھا دیا جائے نا, تو بچہ خود اپنا فیصلہ کر سکتا ہے. اب اگر میں ایک مثال دوں, میرا بیٹا ہے, میں اپنے بیٹے سے ہی ایک مثال دوں گی. میرا بیٹا ہے, اپنے ارد گرد بچوں کو دیکھتا ہے کہ 11-12 ایئرس کے بچے گاڑی چلا رہے ہیں باقاعدہ, کیونکہ ان کی ہائٹ بڑی ہو گئی ہے. تو اگر اس کو ایک وقت میں بتا دیا گیا ہے کہ بیٹا آپ اس سے پہلے کار نہیں چلا سکتے کیونکہ 18 ایئرس پہ ایک آپ کا کارڈ بنتا ہے اور وہ 18 ایئرس سے پہلے نہیں بنتا, اس سے پہلے اگر آپ بنوا بھی لیں گے تو وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے. تو وہ آپ کو آپ نے منع کیا لیکن ایک طریقے سے کیا, یعنی کہ آپ نے بتایا اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں وہ آپ نے بتائے کہ بیٹا اس چیز یہاں اس عمر میں آ کے بناؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا, ابھی بناؤ گے تو اس کا یہ نقصان ہو اور وہ 18 ایئرس سے پہلے بن بھی نہیں سکتا. آپ اس بچے کو کلیئر کریں نا کہ آپ بچے کے آگے لا کے گاڑی کھڑی کرتے ہیں. معاشرے میں کتنے حادثات ہو رہے ہیں اور وہ اسی لیے ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں بچے, چھوٹے چھوٹے بچے بائک چلا رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں. ایک ایگزامپل ایون ہمارے سامنے کچھ رپورٹس بھی آئی تھی, کچھ سوشل میڈیا پہ بھی کافی گردش کی تھی. 2 ٹوینس ہی تھے بھائی. اب ان کے والدین جو ہے بڑے خوشی کے ساتھ یہ چیز بتا رہے تھے, کم عمری میں میرے بچے نے گاڑی نکالی, ڈرائیونگ کی, مختلف سکلز کے علاوہ کی حد تک تو بات ٹھیک ہے کہ بچے کم عمری میں بہت کچھ کر رہے ہیں, لیکن ڈرائیونگ جیسی چیز جو کہ خطرناک ہے, آپ رولز کی وائلیشن بھی کر رہے ہیں, وہ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ میرے بچے کو یہ پسند تھا اور دیکھیے اس کا پیشن تھا اور اس نے کم عمری میں ڈرائیونگ بھی کر لی. تو یہاں پیرنٹس بھی دیکھیں اب بڑھاوا دے رہے ہیں نا چیز کو. بالکل پیرنٹس غلط ہے نا. وہی دیکھیں, اب ہر اسکل جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. گاڑی چلانا اور گاڑی کانفیڈنس ہو جانا بعض دفعہ جو ہے نا بالکل نقصان ہوتا ہے. گاڑی سیکھنا ایک الگ اسکل ہے اور کم عمری میں گاڑی چلانا ایک الگ چیز ہے جو کہ غلط ہے اور دیکھیں رولز کے خلاف بھی ہے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بچے کو ہر چیز آنی چاہیے, ہر چیز میں مطلب یہ نہیں ہوتا چاہیے ہمارے بچے کو تو ملٹی ٹیلنٹڈ ہو, لیکن ہر ایک ایج کے ساتھ ہوتا ہے. اگر آپ 10 سال کے بچے کو کہیں کمپیوٹر سیکھ لو اور کمپیوٹر کی کلاسز دینا شروع کر دو, امپاسبل ہے. اگر آپ بچے کو 10-12 سال کی ایج میں گاڑی چلانا سیکھ لو اور گاڑی کی کلاسز دینا شروع کر دو, امپاسبل ہے. ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے جو کہ بچوں کو ہمیں بتانی چاہیے. وقت مقرر ہے آپ کے, جو بھی آپ نے ایکٹیویٹیز کرنی ہے, جو بھی آپ نے کام کرنا ہے, جو بھی آپ میں ٹیلنٹ ہے, اس کے لیے ایک وقت, ایک ایج لمٹ ہے. بالکل, اس سے پہلے یا بعد میں آپ نہیں کر سکتے. اس میں بھی دیکھیں آپ بچے کی پسند پوری کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ بچہ اگر گاڑی چلانا چاہتا ہے تو آپ نے زندگی بھر اس کو دینی ہی نہیں ہے گاڑی. بھائی 18-20 ایئرس کے بعد بھی بچہ چلا سکتا ہے. بالکل, تو وہی بات ہے کہ آپ نے اس کی پسند کو بھی پورا کیا, لیکن ایک رولز کے ساتھ ایک ایج کی, ہر چیز کی ایک ایج ہوتی ہے. تو اسی طرح جو ہے اگر آپ اچھا برا سکھا دیں بچے کو, تو میں سمجھتی ہوں کہ بچے کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ خراب نہیں ہوگی اور آپ کو بھی اس کے نیگیٹو سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو نہیں ملیں گے پیرنٹس کو, کیونکہ بچہ کوئی ایسا کام نہیں کر کے آئے گا جس سے آپ کو کوئی نقصان پہنچے یا بچے کا کانفیڈنس شٹر نہیں ہوگا, کانفیڈنس لیک نہیں ہوگا. بچے میں کانفیڈنس ہوگا, کیونکہ اگر میں یہ بول دوں کہ بیٹا آپ گاڑی نہیں چلا سکتے یا ہم آپ کو نہیں دیں گے, تو وہ اسی تجسس میں رہے گا کہ اب میں گاڑی کیسے خریدوں یا میں گاڑی کیسے چلاؤں. ایک اور چیز یہاں پہ مجھے بتائیں کہ کہتے ہیں کہ بچے کو کبھی ڈائریکٹ جو ہے وہ انکار نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے, کہ یعنی ڈائریکٹ آپ اسے نا کا جو ورڈ ہے نا اس کے لیے کہ نہیں کرو, یہ نہیں ہو سکتا, تم نہیں کر سکتے, یہ نہیں بولنے چاہیے. جہاں تک میں نے ریسرچ پہ پڑھا تھا, اس پہ وہ بچہ بھی وہی چیز سیکھ جاتا ہے اور وہ ہر چیز میں اس کو نہیں کا پہلو پہلے نظر آ رہا ہوتا ہے. اب اگر اس نے کسی جاب پہ اپلائی کرنے جانا ہے, نہیں مجھے یہ جاب نہیں مل سکتی, یا میں یہ نہیں کر سکتا, مجھے یہ دوست بنا لینا چاہیے, نہیں میں نہیں بنا سکتا, شاید مجھے اس پہ ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ میرے فائدے مند نہیں ہے, یا میں اس کے قابل نہیں ہوں. مطلب ہر چیز میں اس کو نہیں نظر آ رہا ہوتا ہے. پھر پہلے وہ صرف نہیں سوچتا ہے, نیگیٹیوٹی سوچتا ہے,
پھر بعد میں وہ شاید 50% 20% سوچتا ہے کہ مجھے کر لینا چاہیے تھا جب وقت گزر چکا ہوتا ہے. تو وہ وقت تو گزر چکا ہے, گزرا ہوا وقت واپس آتا نہیں کبھی. تو اسی لیے بچے کو ہر چیز میں نہیں کریں, پریشرائز نہ کریں, اور وہی بات کے بات پہ بچے کو ٹوکے نہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی لیتے ہیں یا لوگوں کے سامنے ہم اسے بلی کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک دفعہ سکھا دیں, ایک دفعہ بتا دیں, اس کو سمجھ, اگر اس کو پتا ہوگا کہ یہ چیز صحیح ہے تو اس کو خود سمجھ آ جائے گی. الفاظ کا یہاں پہ چناؤ جو ہے وہ بچوں کے لیے, اب آپ نے ان کی پسند یا ناپسند میں آپ نے کمپرومائز کرنا ہے, اس کے لیے کوئی چیز اچھی نہیں ہے یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہاں آپ نے انکاری کرنی ہے. اگر انکاری آپ کے لیے جو ہے وہ ضروری ہو چکی ہے تو یہاں پہ الفاظ کا جو چناؤ ہے وہ کتنا میٹر. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے یا بچے کے لیے ضروری نہیں ہے, ہم یہ کہہ دیتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے, یہ بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ نہیں بول دیا نا کہ ہم نہیں کر سکتے. بالکل ہم افورڈ نہیں کر سکتے, بچے کو مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ ڈسٹروائے کر رہے ہیں کہ یار میرا باپ جو ہے یا میری ماں جو ہے میرے لیے اتنی سی چیز, اس کے لیے وہ چیز اتنی سی ہوتی ہے, وہ چاہے اتنی بڑی ہو, تو نہیں پتا نا, تو وہ بچہ سوچتا ہے کہ میرا باپ میری ماں میرے لیے اتنی سی چیز نہیں کر سکتا, میں نے اتنی سی تو خواہش کی تھی. لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کے بیک اینڈ پہ کتنی بڑی ایفرٹس کرنی پڑیں گی اس کے ماں باپ کو, اور وہ اس کے لیے صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو جب ہم نے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے, اگر ہم نے انکار بھی کرنا ہے تو حامی کے ساتھ ہم کریں, اور ہم کوئی کمٹ نہ کریں بچے سے, کیونکہ وہ کمٹ جب ہم کرتے ہیں نا وہ وقت آنے کا انتظار کرتا ہے. کیونکہ میں اگر بچوں میں مثال دیکھوں تو اگر آپ بچے میں کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں نا تو وہ بچہ وہ دن گنتا ہے, وہ منتھ گنتا ہے. یہ بات ہے, یہ اگر آپ نے بچے کو بول دیا کہ ہاں فلاں دن یا کچھ عرصے بعد کہیں گھومنے جائیں گے, چلیں ایک چھوٹی سی مثال ہے, وہ روز پوچھے گا ہم کب جا رہے ہیں, کتنے دن رہ گئے, گننا شروع کر دے گا. وہ بولے بچوں کے رزلٹ کا میں ہوتا ہے, یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے, یہ تجربہ ہم نے اس لیے کمٹمنٹ نہ کریں اور کوئی ایسے پرومسز نہ کریں جس کا بچہ انتظار کرتا رہے اور اس وقت, ہاں بالکل, اور جب وہ وقت آنے پہ بھی پورا نہ ہو اس وقت بھی بچے کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ زیرو ہونا شروع ہو جاتی ہے. بچہ جھوٹ بھی سیکھے گا نہیں, بالکل سیکھتا ہے, بالکل سیکھتا ہے. اگر ہم بول رہے ہیں کہ آج نہیں ہم بیٹا کل دلا دیں گے, بس تھوڑے دن کی بات ہے, بچہ سیکھ رہا ہے کہ ماں نے یا باپ نے تو ایسے بولا یا ٹیچر نے ایسے بولا ہے کہ بیٹا ہوگا, ہاں تو میں بھی ایسے کر سکتا ہوں, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا شروع کرتا ہے, اور پھر وہ اپنے پیرنٹس پہ بھی وہی چیز امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جی بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہم سے جھوٹ بولنا ہے یا بیٹی ہم سے جھوٹ بولنا شروع ہو گئی ہے, ہماری اولاد ہم سے جھوٹ بولنا شروع ہو گئی ہے, اور وہ چیز پھر آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہے. اور جب وہ بڑا ہوتا ہے یا بڑی ہوتی ہے تو وہ کتنے نیگیٹو پوائنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں, کتنے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں, جو چیز ہم اب سوچتے ہیں کہ کاش ہم نے ایسا نہ کیا ہوتا اس وقت میں, اور وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے. یہ کاش کا جو لفظ ہے نا, اس سے پہلے کہ آپ کی زندگی میں یہ کاش لفظ جگہ بنا لے, دیر ہو جائے, ہمیں ابھی سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ کاش ہمیں بولنا ہی نہ پڑے, کاش میں نے بچے کی تربیت اچھی کر لی ہوتی, کاش میں نے اس وقت اس کی یہ ساری باتیں نہ مانی ہوتی, کاش اتنا پیمپر نہ کیا ہوتا. تو یہ کاش جو ہے نا زندگی سے نکالے. ایک اور چیز یہاں ہم نے ڈیجیٹل کی بھی بات کی کہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے ولاگنگ کرتے ہوئے. اب یہ ایک ان کی عمر کھیلنے کودنے کی یا پڑھائی کرنے کی یا کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کی, اس بچے کے ہاتھ پہ ایک تو ہوتا ہے کارٹون دیکھنے تک, ایک نہیں, وہ خود چیزیں کریٹ کر رہا ہے, وہ خود ولاگنگ بنا رہا ہے, وہ اس میں جیسا تیسے بھی بول رہا ہے, اسے نہیں پتا وہ صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے, صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے. اب اس سے کیا بچے کی جو معصومیت ہے یا اس کے جو ہم بات کرتے ہیں کہ عمر سے زیادہ کا وہ اس پہ ایک برڈن یا کام ڈال دینا, یہ بھی یعنی کہ ہم کریں والدین الاؤ کر رہے ہیں, بچے کو پسند ہے اس لیے وہ یہ کر رہا ہے اور ہم کرنے دے رہے ہیں, تو یہ جو ایکٹ ہے یا یہ جو عمل ہے یہ بچے کے لیے صحیح ہے آنے والے وقتوں کی اگر ہم بات کریں؟ بالکل بھی نہیں. آپ دیکھیں اس میں کتنی نیگیٹیوٹی ہے. آپ اگر دیکھیں کہ بچہ ایک بچہ ہے 5 سال کا ہے, 6 سال کا ہے, 8 سال کا ہے, اور وہ وی لاگنگ کر رہا ہے, وہ لاگنگ کر رہا ہے, بلاگنگ کر رہا ہے, کسی بھی طرح کر رہا ہے, پکچر. اب اگر وہ فیمس ہو جاتا ہے, سوچیں اس میں کتنی مغروری آ جاتی ہے, ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے, وہ دنیا کے ساتھ روڈ ہو جائے گا. اس کو ہر چھوٹا انسان جو چھوٹے لیول پہ ہے, لوور طبقے پہ, یا چھوٹے بچے جو اس اسٹیج پہ نہیں ہے یا جو وی لاگنگ نہیں کر رہے, تو وہ ان کو بالکل پسند نہیں کرے گا, ان کو ایٹیٹیوڈ شو کرے گا, وہ روڈ ہو جائے گا, وہ اپنی ٹیچرز کو رسپیکٹ نہیں دے گا, وہ اپنے پیرنٹس کو پیرنٹس نہیں مانے گا. سیلیبریٹی ہوں, بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہونے لگتا ہے, ایسا ہونے لگتا ہے. تو آپ بچے کو اتنی ہی چھوٹ دیں یا بچے کو اتنی ہی اجازت دیں کہ بچے کے لیے جتنی صحیح ہے. وہی بات ہے کہ اگر آپ بچے کو بتا دیں کہ آپ کے لیے صحیح اور یہ غلط ہے, لیکن الفاظ کا چناؤ وہی والی بات ہے کہ صحیح کر کے
من پسند اور پسند والی بات اس پہ ہی چھوڑ کے لیکن طریقے سے, تو وہ بچہ جج کر سکتا ہے کہ میرے لیے ابھی یہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر آپ بچہ 2 چیزیں چوز کر رہا ہے, وی لاگنگ اور پڑھائی, بچے کو بتا دیں بیٹا کہ آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. وی لاگنگ بچے سے پہلے پوچھیں, پڑھ کے کسی آگے جگہ پہنچنا یا صرف ساری زندگی وی لاگنگ کرنا اور صرف وی لاگنگ سے ہی نام کمانا. تو 2 آپ نے صرف جملے بتا دیے تو بچہ خود اچھے سے چناؤ کر سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا چیز اچھی اور کیا نہیں. ایگزیکٹلی, وہ خود اس چیز سے جو ہے وہ سمجھ سکتا ہے. اچھا, ہم بچوں کو بہت زیادہ بعض دفعہ ڈھیل دے دیتے ہیں, ہم انہیں بالکل بھی روکتے ٹوکتے نہیں ہیں, یا بہت زیادہ پیمپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, یا یہ ولاگنگ کی بات کی اس طرح کے کچھ نیگیٹیوٹی میں ہم انہیں ملوث کر دیتے ہیں, جو کہ یقیناً نیگیٹیوٹی ہے بچوں کے لیے, خاص کر یہ نیگیٹیوٹی جس سے انہیں دور رکھنا ہی ضروری ہے. اب تھوڑا سا ہم آگے آ جاتے ہیں. بچے کے اگر ہم تعلیم کی بات کر لیں, ایک تو ان کی یہ ایکٹیویٹیز ہوگی جیسے مختلف سرگرمیاں ہیں, چیزیں کھیلنا کودنا کھانا پینا, اس سے ہٹ کے ہم ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں, بچے کا جو انٹرسٹ ہے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ شروع سے پتہ چل جاتا ہے وہ کس چیز میں انٹرسٹ زیادہ, کس سبجیکٹ میں انٹرسٹ وہ لے رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ والدین, میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا, میرا بچہ وکیل بنے گا, میرا بچہ پائلٹ بنے گا, میرا بچہ آرمی میں جائے گا, خود سے ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, تو کیا یہ ڈیسیجن ہے بچے کی یہاں پہ پسند اور ناپسند کو ہم توجہ نہیں دے رہے, ترجیح نہیں دے رہے, تو یہ چیز بچے پہ کیا ہے, اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیں, اگر آپ ایک بچے کو کہتی ہیں کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے اور وہ بچہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہ رہا ہے, وہ بچہ بالفرض پائلٹ بننا چاہ رہا ہے, آپ اس کو 4 بار بھی ڈاکٹری کی کورسز کرا دیں گی, 4 بار بھی MBA BBA ساری ڈاکٹری کے کورسز کرا دیں گی, آپ کو کیا لگتا ہے وہ پاس ہو جائے گا؟ جب اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوگا تو وہ پڑھائی میں کہیں پہ بھی وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا, کیونکہ جب اس کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ جی میں نے بچپن میں ہی, اگر وہ کہہ دیتا ہے میں نے کرکٹر بننا ہے, ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہے انتظار کریں اس کے بڑے ہونے کا, ہو سکتا ہے وہ اپنا ڈیسیجن چینج کر لے. آپ اس کو بچپن سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ نے یہی چیز بننی ہے. وہ پڑھائی سے بیک آف ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے جب میں نے پڑھنا ہی اپنے ماں باپ کی مرضی تھے تو میں پڑھ کے کیا کروں, میں نے اپنی مرضی سے اپنے لیے کچھ نہیں کرنا, میں نے اپنی مرضی کا کچھ نہیں بننا. میں جب سارے دوست بیٹھتے ہیں مل کے تو وہ کہتے ہیں ہم فلاں کام کریں گے, ہم فلاں کام کریں گے, اور میرے تو پیرنٹس یہ کہہ رہے ہیں میں یہ بنوں گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوست بلی نہیں کرتے ہوں گے؟ جب دوست بلی کرتے ہیں تو وہ کدھر جا رہا ہے؟ وہ پازیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے, وہ نیگیٹیوٹی کی طرف, وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے. یہاں پہ اس کا کانفیڈنس بھی ختم ہے, وہ پیرنٹس سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ میرے پیرنٹس تو میری بات ہی نہیں سنتے ہیں, میرے دوست, وہ دوستوں سے بھی دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوست کہتے ہیں یار تم تو اپنے ماں باپ کی مرضی سے برا جو ہے وہ باہر کے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دے گا, وہ دوستوں سے بھی دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے میں دوستوں میں بیٹھوں گا, دوست میرے مذاق اڑائیں گے کہ یہ تو صرف اپنی ماں باپ کی مرضی سے آگے پڑھے گا, لکھے گا, جو میرے ماں باپ بنانا چاہتے ہیں میں وہ بنے گا. تو وہ اپنے دوستوں سے بھی گیپ کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنی ایک چھوٹا سا سرکل, ویلیو یا میں جو کرنا چاہتا ہوں, جو میری پسند ہے, اس کو تو اہمیت ہی نہیں دی جا رہی. بالکل, تو وہ پھر سب سے دور ہونا شروع ہو جائے گا. وہ اپنی ایک زندگی بنا لیتا ہے. وہ کہتے ہیں نا 1.5 انچ کی مسجد, وہ کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے اور وہ اپنے تک ہی رکھتا ہے, وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے. وہ غصہ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, چڑچڑا بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے, وہ ہر غلط کام کی طرح اٹریکٹیو ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے ہر وہ چیز اٹریکشن ہے, کیونکہ اس نے کبھی کی نہیں ہوتی, اس کے ماں باپ نے اس کو روکا ہوتا ہے, اور فورسفلی وہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ہر وہ نیگیٹو ایکٹ کرے گا جس سے اسے پلیئر مل رہا ہے, خوشی مل رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ اب ہر نیگیٹو چیز سے مجھے خوشی مل رہی ہے, کیونکہ میں نے کبھی اپنی مرضی کی ہی نہیں. مجھے میرے باپ نے جو مجھے نہیں کرنے دیا جا رہا, ہو سکتا ہے یہی میرے لیے صحیح ہے, وہ یہی سمجھے گا. اوورآل تمام تر چیزوں کو دیکھیں تو بچوں کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ایڈوائس یا پیغام والدین کے لیے اگر اسپیشلی کہوں, دیکھیں پہلے تو میں یہی کہوں گی صرف کہ بچپن میں اگر آپ نے ٹائم دے دیا تو بہت اچھا ہے. بچپن میں اگنور نہ کریں بچے کو, اور من پسند اور ناپسند بچے کی ضرور ترجیح دیں, کیونکہ ہم بچے میں کانفیڈنس اور بچے کی پرورش بہت اچھی کر سکتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم صحیح غلط بتاتے رہیں, لیکن اس طرح نہیں کہ یہ نہیں کرنا اور وہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. جملوں کو اچھے طریقے سے گھما پھرا کے بچوں پہ استعمال کریں, بچے کو خوش بھی رکھیں. میں یہ نہیں کہتی کہ بچے کو صاف انکار کریں یا بچے سے جھوٹ بولیں, بچے کو صحیح چیز اور غلط چیز کی خود نالج ہونی چاہیے. بہت شکریہ مریم, وقت دیا آپ نے, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین بڑے خوبصورت انہوں نے بات کی کہ دیکھیں بچوں کی بات کرتے ہیں نا, بچے من کے سچے ہوتے ہیں. آپ کے جو الفاظ, آپ کے جو تلفظ ہے, آپ کا جو الفاظ کا چناؤ ہے,
वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आप बच्चे को मना भी कर रहे किसी चीज़ से, आप उसकी पसंद के मुताबिक नहीं भी चल रहे, तो आप बच्चे को इस तरह से मना करें कि उसे लगे कि इस चीज़ में मेरा फ़ायदा नहीं था, इसलिए मेरे वालिदैन मुझे किसी दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, मुझे डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्टली बच्चे को मना करना, डायरेक्टली आप उसे कहना कि मैं नहीं लेके दे सकता, या उसे आप लारों में रखना शुरू कर देना कि हम बाद में कर लेंगे, फ़लाँ टाइम पे कर लेंगे, तो ये चीज़ें यकीनन बच्चे की पर्सनालिटी को डैमेज कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को समझना, पसंद और नापसंद इसी की बात करें कि बच्चे की पूरी शख्सियत को बनाता है, संवारता है, उसकी किरदार साजी हो रही होती है। ये सिर्फ चीज़ों के बारे में, खाने पीने या पहनने के बारे में, या पसंद नापसंद नहीं है, ये बच्चे की पूरी तरबियत यहाँ पे डिपेंड कर रही होती है। तो ये ज़रूर सोचिएगा कि आया इस वक्त आप अपने बच्चे की पसंद या नापसंद, यानी कि उसकी पूरी जो उसकी शख्सियत है या उसका लाइफस्टाइल है, उस पर कितना फोकस किए हुए हैं। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।